Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the fourth last episode of the novel Junoon-e Ishq by Areed Shah. So let's start it. वलीमा शुरू हुआ तो हर कोई अपने अपने काम में बिजी हो गया। आलिम को तो यहाँ आते ही उसके बहुत सारे जानने वाले मिल गए थे, जबकि नैन अनम के पास थी और अनम को सारी बात भी बता चुकी थी। पहले तो अनम हंस हंस के लोट पोट हो गई, लेकिन अब वो भी अपनी भाभी को इंसाफ दिलाने के लिए उसकी मदद करना चाह रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। यार दानैन, तुम जब तक मुझे क्लियर नहीं बताओगी कि तुम क्या करना चाहती हो, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? और आयज़ा का तो दिमाग इस मामले में बिल्कुल ही खाली है। उसे तो ये सब कहने के बारे में सोचना भी मत। इतनी बड़ी चमची आलिम अद्दा की फ़ौरन जाकर उन्हें बता देगी। अनम साथ साथ मशवरा भी दे रही थी। हाँ यार, ये तो मुझे पता है, वो सच में आलिम की बहुत बड़ी चमची है। कोई बात उससे राज नहीं रखती। मैं तो अब उसे कुछ भी बताने का रिस्क नहीं ले सकती, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मुझे आलिम से बदला लेना है। उन्होंने मेरा इतना खूबसूरत मेकअप 1 सेकंड में बर्बाद कर दिया। ऐसे तो मैं भी नहीं जाने दूंगी। और तुम्हें पता है, मेरे सारे मेकअप की तबाही निकाल कर कहते हैं, लो बदला लो। अब उन्हें लगता है मैं हार जाऊंगी। हरगिज़ नहीं। मैं तो उन्हें नानी दादी और उसके पीछे की सारी दादी नानी याद करवा कर सुकून का सांस लूंगी। वो गुस्से में इस अंदाज में बुड़बुड़ाई कि अनम मुस्कुरा दी। बस भी ठीक है, हिम्मत मत हारना, और कोई ना कोई आइडिया तो हम निकाल लेंगे। देखो, तुम्हारे पास आज का दिन है बदला लेने के लिए, वरना बाद में तो रूटीन वाली लाइफ ही शुरू हो जाएगी। तुम्हें जो भी करना है आज ही करना होगा। अनम ने उसे मशवरा देते हुए हर तरफ नज़र दौड़ाई तो उसे एक औरत नज़र आई। मिल गया आइडिया, इधर देखो। उसने सामने औरत की जानिब इशारा किया। जो दानैन ने देखा उसे 55 से 60 साल औरत दिखाई दी, जो इस उम्र में भी खुद को नफासत से तैयार किए हर तरफ घूम रही थी। यार, इन्हें देखो तो सही, इस उम्र में भी कितनी तैयार श्यार होकर आई हैं। इन्हें देखकर नैन को हैरत के साथ साथ खुशी का भी झटका लगा था। भला इस उम्र में इस तरह की तैयारी? हाँ, तो हर कोई तुम्हारी तरह अपने अंदर बूढ़ी रूह तो नहीं बसा कर बैठा ना। और वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान का दिल जवान होना चाहिए। और उनके अंदाज से देखो, उनका दिल कितना जवान है। अब जल्दी से आओ, तुम्हारा काम यही बन सकता है। वो उसे मशवरा देते हुए बोली तो वो फ़ौरन हाँ में सर हिलाते हुए आहिस्ता से उसके करीब से उठती चली गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या मैं थोड़ी देर आपसे बात कर सकती हूँ? वो उनके करीब आकर पूछने लगी तो उन्होंने एक नज़र सर से पैर तक उसे देखा। लड़की, मैं तुम्हें किस एंगल से आंटी नज़र आती हूँ? और जाओ तुम। मैं खूबसूरत लड़कियों से बात नहीं करती, वो अदा से कहती वहाँ से जाने लगी। दानैन को अपना काम होता नज़र आया तो फ़ौरन भागकर उनके सामने आ गई। बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपको मुझसे बात करनी ही नहीं चाहिए। मेरा शौहर ही मुझसे बात नहीं करता तो फिर कोई और मुझसे बात क्यों करेगा? और ख़ास कर जब आप जैसी इतनी हसीन औरत यहाँ हो तो भला कोई हम जैसी लड़कियों से बात करना क्यों पसंद करेगा? दानैन ने ओवर एक्टिंग की इंतहा कर दी। लड़की, ड्रामे अच्छे करती हो, अब जल्दी से मुझे बताओ मसला क्या है? वो पक्की उम्र की औरत थी, उसके शरारती अंदाज को बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। जबकि दानैन अपनी चोरी पकड़े जाने पर थोड़ी शर्मिंदा हुई, फिर खिलखिला कर हंसी। पहले आप वादा करें कि आप मेरी मदद करेंगी, वरना मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। वो मुंह बनाकर बोली तो आंटी ने उसे सामने चलने की जानिब इशारा किया और उसे अपने सामने वाली कुर्सी पर बिठाकर उसे शुरू हो जाने का हुक्म सुनाया। और दानैन बिना दाएं बाएं देखे एक ही स्पीड में उनके सामने अपनी सारी कहानी बयान करने लगी। वो अपने आप को कब से ही किसी की निगाहों की तपिश में महसूस कर रहा था। उसके दोस्त भी बार बार हंसकर उसकी जानिब देख रहे थे। तुम बार बार इस तरह से क्यों हंस रहे हो? हुआ क्या है? बताओ मुझे, ये वक्फे वक्फे से शर्मा कर लड़कियों की तरह हंसना कहाँ से सीखा है तुम लोगों ने? इस बार वह उन्हें घूरते हुए पूछने लगा। वो कब से बर्दाश्त कर रहा था और अब उसकी बस होने लगी थी। कुछ नहीं आलिम, हम तो बस ऐसे ही हंस रहे हैं, और हंसते तो सिर्फ तुम नहीं हो, हम लोग तो खुशपाश लोग हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं। सामने खड़े लड़के ने फौरन जवाब दिया।
وہ عالم کا قریبی دوست تو ہرگز نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ بزنس ریلیشن شپ اسٹرانگ تھی۔ عالم کو کچھ نہ کچھ گڑبڑ کا تو احساس ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کا بار بار یوں ہنسنا وہ بہت بار نظر انداز کر چکا تھا۔ 2-3 بار تو اس نے اپنے آپ کو سر سے پیر تک دیکھا تھا کہ اس کی ڈریسنگ میں کوئی خرابی تو نہیں، یہاں تک کہ 2 بار اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر کے خود کو دیکھا، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں تھی جس پر وہ لوگ ہنس پاتے۔ تو پھر آخر کیا مسئلہ تھا ان لوگوں کے ساتھ؟ ابھی وہ یہی سب کچھ سوچ رہا تھا جب اچانک اوپر کی طرف سے ایک لال گلاب اس کے اوپر آ گرا، اور اس کے ساتھ ہی ان سب کا قہقہا بلند ہوا۔ عالم نے گلاب ہاتھ میں لیتے ہوئے چاروں جانب دیکھا۔ یہ پھول اس کے لیے ہی پھینکا گیا تھا، اسے یقین ہو گیا تھا، اور ان سب کے قہقہوں سے یہ اندازہ لگانا مشکل بھی نہیں تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تقریباً 50-60 سالہ عورت اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، بلکہ شرما بھی رہی تھی۔ وہ نظر انداز کرتا ہوا ان لوگوں کی جانب متوجہ ہوا جو ابھی بھی اسی طرح ہنس رہے تھے۔ اس نے گور کر دیکھا، اندازہ لگانا مشکل ہرگز نہیں تھا کہ وہ لوگ اب بھی اس ہی کی وجہ سے ہنس رہے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ تم لوگوں کی بتی سی کیوں باہر پڑی ہے؟ کیا مسئلہ ہے یار؟ ایک عورت ہے، ہنس رہی ہیں، اپنی زندگی جی رہی ہیں، اور تم لوگ اس طرح سے ان کا مذاق بنا رہے ہو، بہت غلط بات ہے، عالم نے گھورتے ہوئے کہا۔ عالم کو یہی لگا تھا کہ وہ اس عورت کی تیاری دیکھ کر اس طرح سے ہنس رہے ہیں، اور عالم کو یہ بات بہت بری لگی تھی۔ یار ہم اس لیے نہیں ہنس رہے، ہم اس لیے ہنس رہے ہیں کیونکہ وہ تمہیں کب سے لائن دے رہی ہیں، میرا مطلب ہے کب سے تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، مطلب کہ اس عمر میں بھی ان کے ایسے شوق ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، ویسے بندہ غلط سلیکٹ کیا ہے، انتہا کا خشک مزاج، یہاں تو انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، ان کے چوائس پر افسوس ہو رہا ہے۔ سامنے کھڑے ایک لڑکے نے افسوس کیا۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہے، تم لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بھلا ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ کوئی کتنا بھی فری کیوں نہ ہو لیکن اس عمر میں ایسی حرکت کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ عالم نے ان کی غلط فہمی دور کرنی چاہی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی غلط فہمی دور ہو چکی تھی جب ایک اور لال گلاب اس کے اوپر آ گرا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ غلط فہمی ہمیں نہیں تمہیں ہوئی ہے، ابھی وہ یہیں پر آئیں گی اور تمہیں ڈیٹ کے لیے بھی پوچھ لیں گی۔ لڑکے کا انداز شرارتی تھا۔ اوہ شٹ اپ، تم لوگوں کی سوچ ہی فضول ہے، میں ذرا تراب کو دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ انہیں نظر انداز کرتا باہر نکل گیا، جبکہ اصل وجہ اس عورت کی نظروں سے بچنا تھا۔ ابھی وہ باہر آیا ہی تھا جب اسے اپنے پیچھے کوئی محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہی عورت اس کے پیچھے آہستہ آہستہ اپنی ساڑھی سنبھالتی ہوئی چل رہی تھی۔ عالم نے مڑ کر دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر شرمائی۔ عالم اخلاقیات نبھاتے ہوئے ذرا سا مسکرایا۔ اس کا ارادہ یہاں سے بھاگنے کا تھا، جبکہ اس کے مسکرانے پر سامنے کھڑی عورت اس انداز میں شرمائی کہ عالم شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ اور پھر شرمانے کا انداز ایسا تھا کہ توبہ، اگلے ہی لمحے اپنی ساڑی کا پلو اپنے لبوں میں دباتی کسی کم عمر حسین دوشیزہ کی طرح اندر بھاگ گئیں۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں کسی دوسرے چکر میں تو نہیں پھنس رہا؟ کہیں وہ میری مسکراہٹ کا الگ مطلب تو نہیں لے رہی؟ وہ یہ سب سمجھنے کے معاملے میں بالکل زیرو تھا۔ یا اللہ، میں اپنی نین کو سمجھ جاؤں یہی بہت ہے۔ پلیز آنٹی جی کو تھوڑی سی عقل دے دیں، اس عمر میں ایسی حرکتیں زیب دیتی ہیں۔ وہ آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی تلاش تراب تھا۔ وہ اندر کہیں نہیں ملا تو وہ اسے ڈھونڈتا ہوا باہر آ گیا۔ اسے گاڑی کے قریب ہی وہ اسموکنگ کرتے ہوئے نظر آیا۔ کیا ہوا، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں اندر تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اندر ہمارے بزنس سرکل کے بہت سارے لوگ تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے اور تم یہاں ہو؟ وہ اس کے پاس آ کر پوچھنے لگا۔ ہاں، مجھے اندر کافی عجیب لگ رہا تھا، عجیب سا ماحول ہے ادھر، مجھ سے وہاں نہیں رہا گیا۔ تم سناؤ، کیا چل رہا ہے آج کل؟ نین اور تمہاری ناراضگی کہاں تک پہنچی؟ کچھ ٹھیک ہوا یا ابھی تک نہیں؟ وہ اپنی بات نظر انداز کرتا اس سے سوال کرنے لگا۔ ٹھیک نہیں، بلکہ بہت اچھا ہو رہا ہے سب کچھ، ماشاءاللہ سے سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ تو نہیں جانتا کہ نین نے مجھے معاف کیا ہے یا نہیں، لیکن ٹام اینڈ جیری کا جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔ میرا مطلب ہے اس سے لڑنے جھگڑنے میں تو پیار کرنے میں سے بھی زیادہ مزہ آتا ہے۔ ویسے مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی شرارتی ہوگی۔
عالم کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ تراب دیکھ کر مسکرایا۔ بہت بہت مبارک ہو، بہت خوشی کی بات ہے یہ تو کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اب دعا کرو کہ میری زندگی میں بھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ وہ خوش دلی سے اس سے کہتا اپنی بات کرنے لگا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ بس یہ انم کی شادی آج ختم ہو گئی ہے نا، پھر دیکھنا میں 2 ہی دن میں تمہارا کام کروں گا۔ عالم نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا تو تراب نے نامے سر ہلایا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا عالم، کیونکہ سب ٹھیک تب ہوگا جب سنیہا میری بات سننے کی کوشش کرے گی۔ وہ میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے بات کرنا تک پسند نہیں کرتی۔ میں نے تو کبھی بھی اس کا دل نہیں دکھایا۔ صفدر شاہ کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹی جو فیصلہ کرے گی وہ اس کا فیصلہ مانے گا، اور اگر سنیہا مجھ سے بات ہی نہیں کرے گی تو میں کیسے اسے اپنے اور اس کے رشتے کے بارے میں سمجھاؤں گا؟ مجھے دیکھتے ہی وہ مجھ سے اس قدر خوفزدہ ہو جاتی ہے جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ جن ہوں جو اسے کھا جاؤں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا عالم میں کیا کروں۔ بس سنیہا مجھے سمجھ جائے، وہ سمجھ جائے کہ میں اس سے کتنا پیار کرتا ہوں، میں اس سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ میری زندگی ہے، مجھے وہ ہر قیمت پر چاہیے، میں اسے کھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ پوری شدت سے بول رہا تھا، اور یہ بات غلط نہیں تھی۔ صفدر شاہ کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی اپنی زندگی کے بارے میں جو فیصلہ کرے گی وہ اسی پر مہر لگا دیں گے، اور اگر سنیہا تراب سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی تو وہ کیسے اس رشتے کے لیے حامی بھرنے کے لیے اسے مناتا؟ وہ نہ تو گھر سے باہر نکلتی تھی اور نہ ہی آج کل یونیورسٹی جا رہی تھی، اس کا سارا وقت حویلی میں گزرتا تھا۔ تراب نے 2-3 بار سوچا کہ وہ حویلی جا کر اس سے بات کرے، لیکن پھر بات وہی تھی۔ وہ زور زبردستی یا روب جما کر اسے منا نہیں سکتا تھا۔ وہ اسے اپنی محبت کا احساس دلانا چاہتا تھا، نہ کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زبردستی کرنا چاہتا تھا۔ خیر چھوڑ دو ان سب باتوں کو۔ میں نے تمہیں بتانا تھا کہ مجھے شام میں فون آیا تھا واصف چاچو کا۔ وہ صبح کے 5 بجے تک تقریباً پاکستان پہنچ جائیں گے، تو تم کسی کو ایئرپورٹ بھیج کر انہیں بلوا لینا۔ روحان ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ وہ تو سندس کی شادی تک پہنچ جانا چاہتے تھے لیکن فلائٹ نہیں ملی، جبکہ روحان کی ضد کو دیکھتے ہوئے جیسے ہی انہیں فلائٹ ملی وہ فوراً ہی پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ صبح تقریباً 5 بجے وہ لوگ یہاں پہنچ جائیں گے، یاد سے کسی کو بھیج دینا۔ وہ اپنا سگریٹ ختم کرتا عالم کے ساتھ اندر کی جانب قدم بڑھانے لگا تو عالم نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ ولیمے کی تقریب ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی جبکہ اس عورت نے عالم کو تنگ کر رکھا تھا۔ وہ الگ الگ لوگوں کے ہاتھوں اسے پھول بھجوائے جا رہی تھی۔ عالم کے پاس پورا گلدستہ تیار ہو چکا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ تھی کون۔ کبھی بہار اسے سب سے چھپا کر آنکھ مارتی تو کبھی فلائنگ کس پاس کرتی، پر کبھی کبھی عجیب قسم کے اشارے کرتے دوپٹے کو منہ میں لے کر 9 عمر دوشیزہ کی طرح شرماتی۔ عالم اس سے کیسے بچے اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 7 گھنٹے کی اس تقریب میں اس کا برا حال ہو چکا تھا، جبکہ نین اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب اس کی برداشت کی انتہا ہو چکی تھی۔ وہ غصے سے تن فن کرتا اس عورت کے پاس آ گیا۔ کب سے اس کے دوست بھی اس پر ہنس رہے تھے، کبھی اسے دیکھ کر خاموش ہو جاتے تو کبھی پھر سے عالم کی سچویشن کو انجوائے کرنے لگتے۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ بی بی؟ کیوں بار بار اس طرح سے مجھے اشارے کر رہی ہیں؟ کبھی پھول بھیج رہی ہیں؟ یہ ساری حرکتیں اف، کیا اس عمر میں آپ کو زیب دیتی ہیں یہ چھچوری حرکتیں؟ وہ ان کے سر پر سوار بے حد غصے سے سوال کرنے لگا۔ یہ سب کچھ برداشت کرنا اب ناممکن ہو چکا تھا۔ ایسی سچویشن سے وہ پہلے کبھی نہیں گزرا تھا۔ اس عمر سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ آپ سے تقریباً 2 سال بڑی ہوں گی بس۔ اب محبت میں اتنا فرق تو چلتا ہی ہے، وہ ایک ادا سے کہتی اس کے قریب ہوئی۔ عالم تو ان کے لفظ محبت پر حیرت کے سمندر سے غوطہ لگا کر باہر نکلا۔ محبت؟ کون سی محبت؟ کس کی محبت؟ وہ انہیں دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ارے میری اور آپ کی محبت، اور بھلا کس کی محبت کی بات کروں گی میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اور میں جانتی ہوں تم بھی مجھے بہت چاہتے ہو، تمہاری بیوی بھی بہت پیاری ہے، لیکن ایسی نازک لڑکیاں آج کل کہاں ساتھ نبھا پاتی ہیں؟ آج کل تو ہمارے جیسی لڑکیاں چلتی ہیں، ان کا حسن تو عمر کے ساتھ ڈھل جائے گا لیکن ہماری محبت کبھی کم نہیں ہوگی۔ مجھے تو جب پتا چلا کہ تم مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو میرا دل پگھل گیا تمہارے لیے۔
ویسے تم نے مجھے پہلی بار کہاں دیکھا کہ تم مجھ سے اس قدر والہانہ محبت کر بیٹھے؟ ویسے مجھے تو تم سے آج ہی محبت ہوئی ہے، آج ہی تو دیکھا ہے میں نے تمہیں پہلی بار۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھیں، جبکہ عالم تو ان کے الفاظ پر پریشانی سے ہی انہیں دیکھنے لگا۔ وہ کب ان سے محبت کر بیٹھا اور وہ کون سی والہانہ محبت کی بات کر رہی تھی؟ اسے تو یاد بھی نہیں پڑتا تھا کہ اس سے پہلے اس نے کبھی بھی انہیں دیکھا ہو یا ان سے بات کی ہو۔ بی بی، مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ آپ میرے خیال میں غلط جگہ پہ آ گئی ہیں، عالم نے ان کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوا تو چلی جاؤں گی، کیونکہ ڈاکٹر میرا بھانجا ہے، وہ زاہد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ مطلب کہ یہ محترمہ زاہد صاحب کی سگی خالہ تھیں اور زاہد سے تقریباً 1.5 سال بڑے عالم کو وہ اپنی محبت کی ردات سنا رہی تھیں۔ دیکھیں بی بی، اس عمر میں آپ کو یہ ساری حرکتیں زیب نہیں دیتی، تھوڑا سا ہوش کریں۔ اگر زاہد آپ کے بیٹے جیسا ہے تو میں اس کا سالہ، ہر لحاظ سے میں بھی آپ کے بیٹے جیسا ہی ہوں۔ پلیز یہ ساری حرکتیں بند کریں، کیونکہ بڑی محفل میں تماشا بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پتہ نہیں کس بیوقوف نے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں آپ سے پیار نہیں کرتا اور نہ ہی آپ کو پہلے کبھی دیکھا ہے، آپ ضرور کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ عالم بہت کم آواز میں انہیں سمجھا رہا تھا کہ کسی قسم کا کوئی تماشا نہ بنے، لیکن سامنے والی عورت کے کان میں تو جیسے جو بھی نہ رینگی۔ مجھے کوئی کیوں کہے گا؟ کیا میں تمہاری نظروں میں اپنے لیے یہ محبت، یہ پاگل پن دیکھ نہیں سکتی؟ تمہاری نظر مجھ سے اپنے عشق کے افسانے بیان کرتی ہیں، لیکن تم لبوں سے نہیں بولو گے۔ سب سمجھتی ہوں میں، اس لیے گھبرا رہے ہو نا کہ دنیا ہماری محبت کو قبول کرے گی یا نہیں۔ تمہیں بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کون ہوتی ہے؟ ہم پر انگلیاں اٹھانے والی؟ پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ وہ پوری شدت سے ڈائلاگ بازی کر رہی تھیں۔ ان کے انداز پر عالم کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنی محبت کے گن گا رہی تھیں، جبکہ عالم تو حیرانگی سے بس انہیں سنے جا رہا تھا۔ یہ دنیا تو سالوں سے محبت کرنے والوں کی دشمن ہے۔ محبت میں جہاں مہیوال نے دودھ کی نہریں نکال دی، وہیں انارکلی کو دیوار میں چنوا دیا گیا۔ محبت تو صدیوں سے امر ہے۔ اس دنیا والوں نے محبت کو کہاں سکون کا سانس لینے دیا ہے؟ تم گھبراؤ مت۔ مہیوال اور انارکلی نے محبت کی مثالیں مر کر قائم کی تھی، لیکن ہم دونوں زندہ رہ کر کریں گے۔ تمہیں دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں لڑوں گی تمہارے لیے۔ وہ اپنی دھن میں بولے جا رہی تھیں۔ عالم کو لگا کہ اب اگر اس کی جان نہ چھوٹی تو وہ یہیں پر کھڑے کھڑے بے ہوش ہو جائے گا۔ عالم نے فوراً اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کر ان کے حوالے کیا۔ یہ ڈاکٹر اسد ہے، پاگلوں کا علاج کرتا ہے، پلیز اس کے پاس جائیں، مجھے یقین ہے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوگا، اور اللہ کا واسطہ ہے میری جان چھوڑ دیں۔ میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں اور اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ میں نہیں کرتا آپ سے محبت، اللہ آپ کو شفا دے۔ وہ تیزی سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑواتا وہاں سے بھاگنے والے انداز میں نکلا تھا، جبکہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ڈاکٹر اسد کا کارڈ دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنسی، جبکہ پلر کے پیچھے کھڑی دانین دیکھتی ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ واو آنٹی، آپ نے تو کمال کر دیا، وہ ان کے قریب آتے ہوئے بولی تو انہوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ پھر آنٹی؟ لڑکی تو مجھے بار بار آنٹی بول کر آخر ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ تم سے بمشکل 3 سال ہی بڑی ہوں گی میں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے برا منا کر بولی، اوہ سوری آنٹی، میرا مطلب ہے بیوٹیفل لیڈی۔ یہ لیں۔ وہ ایک کاغذ پر لکھا نمبر انہیں دینے لگی۔ یہ کیا ہے؟ وہ فون نمبر دیکھ کر پوچھنے لگی۔ یہ میرے ہسبینڈ کا نمبر ہے، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ انہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گی۔ کسی لڑکی کا میک اپ خراب کرنے والا بہت بڑا گناہ گار ہوتا ہے، تو آپ کیا اس گناہ گار کو ایسے ہی چھوڑ دیں گی؟ آپ کو آپ کے میک اپ کی قسم اتنی آسانی سے معاف نہیں کرنا ان کو۔ وہ انہیں ایموشنل کرتے ہوئے بولی، بس لڑکی، بہت ڈرامے کرتی ہو تم، لیکن تمہارے ساتھ سچ میں زیادتی ہوئی ہے۔ فکر مت کرو، تمہارے شوہر کو اتنی آسانی سے تو چھوڑوں گی نہیں۔ روز جیسے ہی گھر آئے گا فوراً فون کیا کروں گی۔ محبت کی ہے تو ڈرنا کیا؟ وہ آنکھ دبا کر کہنے لگیں تو دانین کھلکھلا کر ہنسی۔ دانین تو خوش ہو گئی، جبکہ سیڑھیوں کے اوپر تراب اور عالم ان کا مکمل منصوبہ سن چکے تھے۔ تراب جہاں عالم کی حالت دیکھ کر بے حد خوش تھا، وہیں اس کی اصل وجہ جان کر حیران رہ گیا۔ عالم، تیری والی واقعی بہت پہنچی ہوئی چیز ہے،
وہ ہنستے ہوئے بولا، جانتا ہوں، لیکن اگر یہ پہنچی ہوئی چیز ہے تو رستے میں تو ہم بھی نہیں۔ اب تو اس لڑائی میں اور بھی مزہ آئے گا۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ رسم ختم ہو چکی تھی، سب لوگ ہی واپس گھر جانے کو تیار تھے۔ آہستہ آہستہ ہال خالی ہو رہا تھا۔ سنیہا ابھی باہر نکلنے ہی والی تھی جب اچانک سامنے سے آتے ویٹر نے اس کے کپڑوں پر ڈرنک گرا دی۔ سنیہا، یار تمہاری ڈریس تو خراب ہو گئی، اوپر میرا کمرہ ہے، وہاں جا کر اس داغ کو دھو لو ورنہ ڈریس بالکل خراب ہو جائے گی، سندس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سندس سے بات تو نہیں کر رہی تھی، لیکن اتفاق سے تراب کی نظروں سے بچنے کے لیے وہ سارا دن اسی کے پاس رہی تھی۔ نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے بولی تو سندس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یار میں کون سا تمہیں اپنے پاس رکنے کے لیے کہہ رہی ہوں، صرف کپڑوں کا داغ دھونے کے لیے کہا ہے، اچھا نہیں لگتا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو سنیہا ہاں میں سر ہلاتی اوپر کی جانب چلی گئی۔ تقریباً سب مہمان جا چکے ہیں، چلو بس کچھ ہی رہتے ہیں اور انہیں باہر سی آف کرنے چلتے ہیں۔ زاہد اس کے پاس آتا، اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ سنیہا کہاں رہ گئی؟ زیار ہر جانب سنیہا کو دیکھتا پازیب سے پوچھنے لگا۔ وہ تو میرے خیال میں آپ کی دوسری گاڑی میں جا چکی ہے۔ کیا نام تھا؟ ہاں لالی کے ساتھ، سندس نے فوراً جواب دیا تھا۔ زاہد نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش رہنے کا کہہ چکی تھی۔ لیکن وہ تو ہمارے ساتھ آئی تھی اور جانا بھی ہمارے ساتھ ہی تھا، لگتا ہے وہ پہلے نکل گئی، دراصل چاچی کی طبیعت آج کل خراب رہتی ہے نا، تو وہ انہیں زیادہ دیر اکیلا نہیں چھوڑتی، شاید اسی لیے شیر کے ساتھ گھر واپس چلی گئی ہوگی، وہ زاہد سے ملتے ہوئے بولا تو سندس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ ان کے جاتے ہی زاہد اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ انم، سنیہا تو ہمارے سامنے اوپر کی جانب گئی تھی، میرے خیال میں وہ ہمارے کمرے میں گئی ہے، وہ اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ سندس کچھ نہیں بولی کیونکہ سنیہا خود نیچے آ چکی تھی۔ زاہد ادا، زیار ادا کہاں ہیں؟ شیر ادا تو کافی دیر پہلے ہی جا چکے ہیں، وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی۔ شاید اندر ہال میں اسے ڈھونڈ کر آئی تھی۔ وہ لوگ تو چلے گئے ابھی، زاہد نے فوراً کہا۔ ایسے کیسے چلے گئے؟ مجھے بھی تو ان کے ساتھ ہی جانا تھا۔ جلدی سے وہ اپنا فون ڈھونڈنے لگی۔ کوئی بات نہیں سنیہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں چھوڑنے جائیں گے، بلکہ ابھی تو بہت سارے مہمان ہیں، تم تھوڑا سا انتظار کرو، پریشان مت ہو، میں اور زاہد خود تمہیں گھر ڈراپ کر دیں گے، وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو سنیہا نے نام میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے ابھی اور اسی وقت گھر جانا ہے۔ زاہد ادا، آپ پلیز زیار ادا کو فون کریں، وہ واپس آئیں اور مجھے لے کے جائیں، وہ اسے نظر انداز کرتی ہوئی زاہد سے کہنے لگی۔ زاہد ہاں میں سر ہلا کر اپنا فون نکالنے لگا، جس پر سندس نے اسے گھور کے دیکھا، لیکن تبھی تراب کی گاڑی وہاں آ کر رکی۔ زاہد، کسی کو فون مت کریں، سنیہا کو ادا گھر چھوڑ دیں گے، ہے نا ادا؟ آپ بھی گاؤں ہی جا رہے ہیں نا، سنیہا کو بھی چھوڑ دیں، وہ اس سے فون لیتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرنے لگی اور ساتھ ہی تراب کو بھی اشارہ کیا۔ اسے لگا جیسے وہ اس سب کا پلان کر کے بیٹھی تھی۔ نہیں، مجھے کسی کے ساتھ نہیں جانا، میں اپنے ادا کے ساتھ ہی جاؤں گی، یا زاہد ادا آپ خود مجھے چھوڑ کے آئیں، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ ہر بات پر ضد نہیں کرتے شہزادی، آؤ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، جلدی کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وہ اس کا ہاتھ تھام کر تقریباً زبردستی اسے اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ زاہد کو اس کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ زاہد اندر چلیں، دیکھیں کتنے مہمان ہیں، کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ دروازے پر کیا کر رہے ہیں، ماما بلا رہی ہیں، آئیں اندر، وہ لوگ چلے جائیں گے، وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگی۔ انم، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم سنیہا کو کسی کے بھی ساتھ کیسے بھیج سکتی ہو؟ وہ تمہارا بھائی ہے۔ وہ سنیہا کا شوہر ہے، کوئی غیر نہیں ہے، اور اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، کتنے دنوں سے وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس نے کہا ان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، گھر میں ان کی طلاق کی باتیں چل رہی ہیں، اگر میں ان کی کچھ مدد کر سکتی ہوں تو اس میں کیا غلط ہے؟ میں جانتی ہوں میں غلط ہوں، اپنی دوست کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں، لیکن اپنے بھائی کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ پلیز زاہد، مجھے غلط مت سمجھیں، مجھے سنیہا اور اپنا بھائی دونوں ہی بے حد عزیز ہیں، اور میں جانتی ہوں میرا بھائی اس سے بے حد محبت کرتا ہے، پلیز میرے بھائی کو ایک موقع تو دیا جائے، وہ اپنی شہزادی کو اپنی محبت کا یقین ضرور دلائیں گے، وہ یقین سے بولی، جبکہ زاہد کے والدین اندر اس کے منتظر تھے، وہ صرف ہاں میں سر ہلاتا اندر چلا گیا۔
مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ کیا آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ وہ کب سے اپنی سائڈ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، نہ کھلنے پر وہ چلاتے ہوئے بولی، تم جو کہو گی سب کروں گا، ٹھیک ہے شہزادی؟ بس ایک بار میری بات سن لو۔ وہ آج پہلی بار منت کر رہا تھا، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی اور بار بار مجھے شہزادی کہنا بند کر دیں۔ میرا نام سنیہا ہے۔ وہ اپنے نام پر زور دیتے ہوئے بولی تو تراب مسکرایا۔ تمہارا نام جو بھی ہو شہزادی، لیکن میرے لیے تو تم جب سے میری زندگی میں آئی ہو کسی شہزادی سے کم نہیں ہو۔ تراب حیدر شاہ تمہیں صرف شہزادی کہتا نہیں بلکہ اپنے دل کی شہزادی مانتا بھی ہے، وہ بے حد محبت سے بولا۔ مجھے آپ کی یہ ساری باتیں نہیں سننی، گاڑی روکیں، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی۔ بابا جلد ہی ہمارا کوئی فیصلہ کر دیں گے، بہتر ہوگا کہ آپ بھی یہ ساری امیدیں چھوڑ دیں۔ مجھے آپ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ کیا وجہ جان سکتا ہوں تمہارا کوئی تعلق نہ رکھنے کے فیصلے کی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آپ مجھے پسند نہیں ہیں، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں اس نکاح کے بارے میں کبھی بھی کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اگر اب کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ میری اس سے شادی ہوئی ہے تو میں کیسے مان لوں؟ میں آپ سے جڑے اس نکاح کے بندھن کو سرے سے ہی مانتی ہی نہیں ہوں۔ اگر مجھے کچھ یاد ہی نہیں ہے کہ کبھی میرا نکاح ہوا تھا تو میں کیسے اس رشتے کو مان سکتی ہوں؟ وہ منظر جب میری نظروں کے سامنے کبھی پیش ہی نہیں آیا تو میں اس پر یقین کیسے کروں؟ نکاح میں دو لوگوں کی مکمل مرضی شامل ہوتی ہے، لیکن اس نکاح میں میری کوئی رضامندی شامل نہیں تھی۔ میں آپ کو اپنا شوہر نہیں مانتی اور نہ ہی میں اس نکاح کے بارے میں کچھ بھی جانتی ہوں۔ اس کے پاس ایک مضبوط وجہ تھی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اتفاق دیکھو میں بھی اس نکاح کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میرا نکاح کب ہوا تمہارے ساتھ مجھے بھی یاد نہیں۔ ہاں لیکن مانتا ہوں، تم نہیں مانتی۔ چلو کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تمہارے انکار کی وجہ یہ ہے تو میں تم سے دوبارہ نکاح کرنے کو تیار ہوں، بلکہ نکاح ہی کیوں مکمل شادی ہوگی ہماری، لیکن تم اپنے باپ کے سامنے ہاں کرو گی۔ وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں آپ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ آپ کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مجھے آپ سے کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں ہے، مجھے آپ پسند نہیں ہیں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سمجھ گیا، میں تمہیں پسند نہیں ہوں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ بتاؤ میں ایسا کیا کروں کہ تمہیں پسند آ جاؤں؟ وہ گاڑی روکتے ہوئے بولا۔ سنیہا کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ نے گاڑی کیوں روکی ہے؟ گاڑی چلائیں، مجھے گھر جانا ہے۔ اب اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ چھوڑ دوں گا تمہارے گھر پر۔ بات سنو پہلے میری، مجھے بتاؤ میں ایسا کیا کروں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے، میں تمہیں پسند آ جاؤں؟ میں آج تک کسی کو بھی پسند نہیں آیا، کوئی محبت نہیں کرتا مجھ سے۔ ماں بہن یہاں تک کہ باپ تک نفرت کرتا ہے۔ مجھے کسی نے کوئی پیار نہیں دیا، مجھے کسی کی محبت چاہیے بھی نہیں شہزادی، مجھے صرف اور صرف تمہاری محبت سے امیدیں تھیں۔ میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں مانگی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تم جب میری زندگی میں آؤ گی تو مجھے محبت دو گی، اور اب میں تمہیں پسند نہیں ہوں۔ واہ، وہ جیسے اپنا مذاق اڑا رہا تھا۔ خیر اب تم بتاؤ کہ میں ایسا کیا کروں کہ میں تمہیں پسند آ جاؤں، تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے۔ تم میری امیدیں ایسے توڑ نہیں سکتی، میں نے برسوں انتظار کیا ہے تمہارا، یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی دیوانگی تھی۔ سنیہا کو اس سے ڈر لگنے لگا۔ گاڑی چلائیں پلیز، مجھے گھر جانا ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ گاڑی خراب ہو چکی ہے سنیہا، اسی لیے یہاں پر کھڑی کر دی ہے، لیکن تم چھوڑو اسے، میں ٹھیک کر لوں گا۔ تم چھوڑو ان سب باتوں کو، تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ میں ایسا کیا کروں کہ میں تمہیں پسند آ جاؤں۔ وہ ابھی تک اپنی ہی بات پر اڑا ہوا تھا۔ گاڑی خراب ہو چکی تھی۔ برستی بارش میں بیچ سڑک پر شاید وہ جنگل کے بیچوں بیچ کھڑے تھے اور اس پاگل آدمی کو اپنی پڑی تھی۔ سنیہا سر پکڑ کر رہ گئی۔ دیکھیں پلیز کچھ کریں، مجھے گھر جانا ہے۔ میرا فون تو میں نے پازیب کے بیگ میں ڈال دیا تھا، آپ پلیز اپنے فون سے کسی کو فون کر دیں یا گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ وہ اس اندھیری رات میں کافی خوفزدہ سی بول رہی تھی۔ جنگل سے جانوروں کی عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں جو اسے مزید خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ سنیہا میری جان، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا۔
پتہ نہیں کیا پسند نہیں ہے شہزادی، ذرا کم ہونے دو پھر ٹھیک کرتا ہوں گاڑی۔ اچھا بارش لکھا ہوگا، یہاں لکھا ہے مجھے خارش پسند ہے۔ مجھے بارش پسند نہیں ہے شہزادی، ذرا کم ہونے دو پھر ٹھیک کرتا ہوں۔ اور میرا فون تو میں آتے ہوئے اپنے سیکرٹری کے بیگ نہیں سیکرٹری نہیں، اپنے سگریٹ کے پیک کے ساتھ ٹیبل پر رکھ کر بھول گیا۔ اب میرے پاس فون تو نہیں ہے، مگر گھبراؤ نہیں، بارش کم ہونے دو، اس برستی بارش میں تو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گا اور اندھیرے میں کچھ دکھائی کیسے دے گا، تھوڑا انتظار کر لو۔ وہ سمجھا رہا تھا، لیکن وہ سمجھے بھی تو کوئی حل نکلے۔ وہ گاڑی سے نیچے اترنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور اس آدمی کے پاس رہنا تو اور بھی زیادہ مشکل تھا۔ وہ اس قدر پرسکون گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا جیسے اپنے گھر پر اپنے بیڈ پر آرام فرما رہا ہو۔ آپ کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے بتا تو دیں تاکہ میں خود کچھ کرنے کی کوشش کروں، وہ جذبات میں بہہ کر بولی۔ پھر خود ہی احساس ہو گیا کہ اس برستی بارش میں وہ خود بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ شہزادی تم کون سے تیر مار لو گی اس برستی بارش میں؟ یہاں پر ٹھیک سے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا، اوپر سے اس قدر آندھی، باہر نکلو گی تو یہ طوفانی بارش تمہیں اپنے ساتھ اڑا کر لے جائے گی۔ بول تو رہا ہوں تھوڑی دیر صبر کر جاؤ، نکالتا ہوں کوئی حل اس برستی بارش میں، بنا ٹارچ بنا موبائل۔ میں کیا وہاں جا کے مچھر ماروں؟ تمہیں تو 2 منٹ کا سکون نہیں ہے۔ شکر کرو کہ اللہ کو ہم پر ترس آ رہا ہے، جو ہر تھوڑی دیر کے بعد بجلی چمکا دیتا ہے، جس سے اور کچھ نہ صحیح ایک دوسرے کی شکل تو دیکھ رہے ہیں۔ اپنے آگے ہاتھ مارو، چیک کرو، وہ ڈیش بورڈ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ سنیہا نے فوراً ہاتھ مارنا شروع کر دیا، شاید وہ گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے کوئی چیز ڈھونڈنے کا کہہ رہا تھا۔ سنیہا کے ہاتھ میں صرف ایک ڈبی آئی جو یقیناً سگریٹ کی تھی۔ اس کے ہاتھ آتے ہی تراب اس سے لے چکا تھا۔ شکریہ، سب سے زیادہ مجھے اسی کی طلب تھی۔ وہ فوراً سگریٹ نکالتا ڈبے کے بیچ میں ہی موجود لائٹر نکال کر اسے سلگانے لگا۔ مجھے سگریٹ پینے والے لوگوں سے سخت قسم کی چڑ ہے، اس نے بتانا ضروری سمجھا۔ تراب نے ایک نظر اسے دیکھا۔ تھوڑی دیر میں بجلی چمکنے پر اس کا چہرہ قیامت ڈھا رہا تھا۔ اگر سگریٹ پینا چھوڑ دوں تو کیا میں تمہیں پسند آ جاؤں گا؟ وہ سوال کرنے لگا۔ نو نیور، سنیہا نے فوراً جواب دیا۔ تو پھر خاموشی سے برداشت کرو، تقریر کیوں کر رہی ہو؟ وہ بھنائے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کا بار بار نو نیور سن کر اب وہ اکتانے لگا تھا۔ سنیہا ذرا سی کھڑکی کھول کر دھوئیں کو باہر کا رستہ دکھا رہی تھی، کیونکہ ان جناب نے تو اپنی جانب کی کھڑکی بھی کھولنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اس کے زیار ادا خود سگریٹ پیتے تھے، اس کے سامنے تو نہ صحیح لیکن کبھی کبھار وہ سگریٹ پیتے تھے دوستوں کے ساتھ، اور وہ یہ بات جانتی بھی تھی۔ کئی بار چھت پر اس نے خود زیار کو سگریٹ پیتے دیکھا بھی تھا، اسی لیے سگریٹ پینے والوں سے اسے الجھن ہرگز نہیں تھی۔ وہ تو اسے چڑھانے کے لیے کہہ دیا تھا کہ اسے سگریٹ پینے والوں سے چڑ ہے، تاکہ تراب کو اندازہ ہو جائے کہ وہ اس کی پسند نہیں ہے، لیکن جناب نے اس چیز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، وہ دونوں گھر کی جانب جا رہے تھے۔ سفر تو کافی لمبا تھا، جبکہ آئزہ آج بہت پہلے ہی چاچو کے ساتھ جا چکی تھی، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج کا فنکشن کافی زیادہ لمبا ہے اور سب کی واپسی کافی لیٹ ہے، اسی لیے وہ چاچو کے ساتھ ہی واپس چلی گئی تھی۔ اس وقت وہ دونوں اس برستی بارش میں اکیلے اس لمبے سفر کو طے کر رہے تھے۔ عالم کا فون بار بار بج رہا تھا، اور جب جب اس کا فون بجتا نین کے لبوں پر مسکراہٹ کھل جاتی۔ اس کی مسکراہٹ کو کتنی دیر سے وہ نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے فون پر آنے والی ساری کالز وہ بالکل نظر انداز کرتا بند کر رہا تھا۔ نین کو یقین تھا کہ وہی آنٹی بار بار تنگ کر رہی ہیں۔ میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں نین، مجھے سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے اور عجیب بھی۔ میرا مطلب ہے جو ہوا وہ سب کچھ بھولنا آسان تو نہیں ہو سکتا۔ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ تم اچانک پچھلے 4 مہینوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی ہو؟ مطلب تم اتنی خوش، اتنی شرارتی، تمہارے انداز بدل چکے ہیں نین۔ یہ سب کچھ بہت اچھا ہے، لیکن عجیب لگ رہا ہے۔
میں سچ کہوں تو اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں بہت خوش ہوں، لیکن تمہارا بدلاؤ عجیب ہے، بلکہ بہت عجیب ہے۔ اچانک سب کچھ بھلا کر یوں بے فکر آزاد زندگی گزارنا آسان نہیں ہوتا، جبکہ تم صاف الفاظ میں کہہ چکی تھی کہ وہ یہ سب کچھ تم بھلا نہیں سکتی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پھر وہی سب باتیں کرنے لگا۔ یہ حقیقت تھی کہ عالم کے وہ الفاظ آج بھی اسے تکلیف دیتے تھے، تو وہ کیسے اس قدر آرام اور سکون سے اپنی زندگی میں مگن ہونے لگی تھی۔ اس کی معصومیت، اس کی شرارتیں 4 مہینے پہلے والی دانین کی ہرگز نہیں لگ رہی تھیں، اسی لیے تو وہ آج اس سے سوال کرنے لگا، تو آپ چاہتے ہیں کہ میں ہر وقت منہ بنا کر روتی دھوتی رہوں؟ کیا وہ سب کچھ گزر جانے کے بعد میرے زندگی پر کوئی حق نہیں رہا؟ میں وہ سب کچھ بھلانا چاہتی ہوں، میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ اگر میں وہ 4 مہینے ہی بھلا دینا چاہتی ہوں تو کیوں میں بار بار ان کو یاد کر کے رہوں؟ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اسے نعمت سمجھنا چاہیے۔ معاف کر دینے والا اللہ کی نظر میں بلند ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا عالم، میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں تو عجیب لگ رہی ہوں، میں خوش ہونے کی کوشش کر رہی ہوں تو عجیب لگ رہی ہوں، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہی ہوں تو عجیب لگ رہی ہوں۔ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہر وقت ان سب چیزوں کو یاد کر کے رونا چاہیے؟ ہر وقت آپ کو طنز کر کے اللہ کے فرمان نظر انداز کرنے چاہیے؟ مجھے ساری باتیں بار بار آپ کو یاد دلانی چاہیے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ نے میرے ساتھ کتنا غلط کیا ہے، تاکہ آپ کے دل میں میرے لیے جو محبت پیدا ہو رہی ہے وہ محبت نہیں بلکہ ترس اور ہمدردی ہو۔ مجھے خوش رہنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی اس خوبصورت زندگی کو برباد کر لینا چاہیے۔ ہر وقت ان سب چیزوں کو اپنے سر پر سوار کر کے اپنی آنے والی خوشحال زندگی کو جینے کی بجائے پل پل موت کی دعا کرنی چاہیے۔ بار بار آپ سے طلاق مانگ کر اللہ کا ناپسندیدہ کام کر کے اپنے لیے جہنم کمانی چاہیے۔ کیسی عجیب سوچ ہے نا، اگر عورت معاف نہ کرے تو وہ ظالم، اگر معاف کر دے تو ترسی ہوئی۔ آپ غلط تھے، لیکن تھے غلط فہمی کا شکار۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا عالم، اور میں آپ کو آپ کی بیوی کے روپ میں ملتی، تو کیا آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے؟ وہ اسے دیکھ کر سوال کر رہی تھی۔ عالم نے نہ میں سر ہلایا۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم میری زندگی ہو، میری جینے کی وجہ ہو۔ میں جانتا ہوں میں نے جو بھی کیا وہ بہت غلط تھا، لیکن اب میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہت پیار کرتا ہوں تم سے، بہت زیادہ۔ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ تم نے مجھے معاف کر کے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ تم میری زندگی ہو، میری جان ہو، میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ وہ گاڑی ایک طرف لگاتا، اسے ایک ہی لمحے میں اپنے بازوؤں میں قید کرتا اپنے سینے میں بھین چکا تھا۔ خوش رہنے کا حق ہے، میں تمہیں خوشیاں دوں گا، میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا، صرف تمہاری زندگی کا ہر دکھ ہر غم تمہیں بھول جائے گا۔ تم خوش رہنا چاہتی ہو نا؟ میرے ساتھ زندگی کی نئی شروعات کرنا چاہتی ہو نا؟ ہم شروعات کریں گے ایک خوبصورت ایک نئی زندگی کی، جس میں کوئی نہیں ہوگا، صرف میں، تم اور بہت ساری خوشیاں۔ میں تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دوں گا۔ میری محبتیں تمہیں ہر دکھ ہر غم سے باہر لے آئیں گی۔ میں اپنے دیے ایک ایک زخم کا مداوع کروں گا۔ مجھے معاف کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ کیا تم نے یہ سب کچھ مائی کی باتوں کی وجہ سے کیا ہے؟ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کا چہرہ بے حد نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ سوال کر رہا تھا۔ نہیں، اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ میں نے تو اللہ کا حکم مانا، اب کوئی اسے کچھ بھی سمجھے۔ اگر میں اللہ کا حکم مان رہی ہوں تو اداس اور دکھی ہونے کا دکھاوا نہیں کر سکتی۔ میں خوش رہنا چاہتی ہوں عالم۔ میں نے آپ کو پورے دل سے معاف کیا ہے، صرف اوپر سے نہیں کہ ہر روز آپ کو تانے دے کر اپنی آنے والی زندگی خوشیوں کی بجائے پچھتاووں کی نظر کر دوں۔ اور اب آپ مجھے اس طرح سے دیکھنا بند کریں، گاڑی سٹارٹ کریں، گھر پہنچنا ہے۔ دیکھیں کتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے، اور ویسے بھی یہ ہماری شادی کے بعد پہلی بارش ہے جسے ہم ایک ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کے انداز میں ننھی سی خواہش تھی۔ عالم تو اس کے انداز پر قربان ہو گیا۔ کیوں نہیں میری جان، ابھی اس بارش کو انجوائے کرتے ہیں؟ ویسے بھی جو مزہ یہاں جنگل کے بیچوں بیچ ہے وہ وہاں اس حویلی میں کہاں ہوگا؟ اس کے انداز میں شرارت تھی۔ چلو نین، گاڑی سے اترو، اس پہلی بارش کو انجوائے کرتے ہیں، وہ اسے دیکھ کر بولا اور ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔
نہیں عالم، پلیز رکیں، یہاں نہیں، یہاں بجلی چمک رہی ہے اور کتنی آواز پیدا ہو رہی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ طوفانی بارش ہے، وہ اس کی شرٹ پکڑ کر بولی۔ نین، بجلی تو گھر پر چمکے گی، آواز بھی ایسے ہی پیدا ہوگی، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، چلو جلدی سے باہر نکلو۔ اگر گھر پہنچتے ہوئے بارش رک گئی تو ہم اس حسین موسم کو مس کر دیں گے، اور میں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتا۔ آج سے ہماری زندگی کی نئی شروعات ہو چکی ہے جو ہم اس بارش کے ساتھ کریں گے، میں اسے مس نہیں کر سکتا، جلدی سے باہر آؤ یار۔ وہ اسے بے حد محبت سے کہتا گاڑی سے باہر نکلا تو نین کو بھی اس کی بات ماننی پڑی۔ تیز بارش نے لمحے میں انہیں سر تا پیر تک بھگو دیا تھا۔ عالم کا ہاتھ تھام کر عالم اس کا ہاتھ تھام کر اسے سڑک کے بیچ لے آیا تھا اور اپنے بازو کھول کر اس کے سامنے رکا، جیسے اسے اپنی زندگی میں ویلکم کر رہا ہو۔ اس کے انداز پر وہ ذرا سا مسکرائی اور اگلے ہی پل اس کی باہوں میں سما گئی اپنی تمام تر رضا کے ساتھ۔ عالم کو جیسے اس کی زندگی مل گئی تھی، اسے اپنی باہوں میں سمیٹے وہ خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان محسوس کر رہا تھا۔ آئی لو یو نین، آئی لو یو سو مچ، تھینک یو مجھے معاف کرنے کے لیے، مجھے نئی زندگی دینے کے لیے، مجھے جینے کی وجہ دینے کے لیے، آئی لو یو سو مچ۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھینچے شدت سے بولے جا رہا تھا جبکہ دانین صرف محسوس کر رہی تھی اس کے الفاظ کی شدت، اس کی محبت، اس کا جنون۔ وہ سچ میں اس کا دیوانہ تھا۔ وہ گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر چکی تھی جبکہ تراب آرام سے ایک سگریٹ ختم کر کے اب دوسرا سلگانے لگا تھا جب اچانک بجلی کی تیز کڑک نے اسے ہڑبڑا کر تراب کے سینے میں منہ دینے پر مجبور کر دیا۔ تراب کی جیسے کوئی دلی مراد پوری ہو گئی۔ وہ لمحے کی بھی تاخیر نہ کرتے ہوئے اسے اپنے دل کے قریب کر گیا۔ ریلیکس شہزادی، گھبراؤ نہیں، میں ہوں نا اپنی جان کے ساتھ۔ وہ نرمی سے اس کے بال سہلاتا اسے ریلیکس کرنے لگا۔ سنیہا کو اپنے بال میں چلتا ہاتھ محسوس ہوا، وہ فوراً اس کی پناہوں سے نکلی۔ ابھی وہ پیچھے ہوئی ہی تھی کہ ایک بار پھر سے تیز بجلی چمکی اور وہ پھر سے چیختی ہوئی اس کے چوڑے سینے کا حصہ بنی۔ تراب کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اسے اپنے سینے سے لگائے وہ جیسے کسی اور ہی جہان میں تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ نم آواز میں بولی۔ تراب نے اس کے لہجے کی نمی محسوس کی تھی۔ شہزادی، مجھے گاڑی ٹھیک کرنی نہیں آتی اور یقین کرو آج زندگی میں پہلی بار گاڑی خراب ہوئی ہے میری، وہ پوری ایمانداری سے بتا رہا تھا، لیکن مجھے پھر بھی گھر جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کی شرٹ اپنے آنسوؤں سے بھگو رہی تھی۔ ایک بارش باہر ہو رہی تھی جس نے باہر کو جل تھل کر دیا تھا اور ایک بارش اندر ہو رہی تھی جو تراب کو بے ایمان کر رہی تھی۔ اس کا نازک وجود اس کی باہوں میں چھپا ہوا تھا، اس کا دل بے ایمان ہو رہا تھا۔ یہ سوچ ہی اس کے جذبات کو بے لگام کرنے کے لیے کافی تھی کہ اس کی باہوں میں اس کا جائز حق ہے، اس کی شہزادی ہے۔ شہزادی، تم یوں قریب آ کر میرے جذباتوں کو بھڑکا رہی ہو، میری نیت خراب کر رہی ہو۔ بے شک میرے قریب رہو، لیکن وعدہ کرو کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو ناراض نہیں ہوگی۔ وہ جذبات سے بھرپور لہجے میں کہتا اس کی ٹھنڈی پیشانی پر اپنے لبوں کی مہر لگا چکا تھا۔ اس کی بات سن کر سنیہا ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی، دل بے ترتیب دھڑکے جا رہا تھا۔ لیکن سامنے بھی تراب حیدر شاہ تھا، وہ بھلا اپنی شہزادی کو خود سے دور کیسے کرتا؟ وہ اسے ایک ہی پل میں کھینچ کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ طوفانی بارش ہے شہزادی، تم ڈر جاؤ گی، وہ اسے جیسے اپنے اس عمل کی صفائی دے رہا تھا۔ سنیہا نے اس سے دور ہونے کی کوشش کی تو ایک بار پھر سے بادل گرجے، ایسا لگا جیسے دور کہیں بجلی گری ہو۔ وہ خوف سے مزید اس کے سینے میں چھپ گئی۔ تراب نے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا کسی قیمتی متاع کی طرح۔ وہ کسی چھوٹی سی سہمی ہوئی بچی کی طرح اس کی باہوں میں قید اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، جیسے وہ اس کا سینہ نہیں بلکہ سنیہا کی حفاظت گاہ ہے۔ وہ اسے اپنا سب کچھ بھی ماننے کو تیار نہ تھی، لیکن پھر بھی خود کو اس کے ساتھ محفوظ تصور کرتی تھی۔ وہ کتنی دیر سے اسے خود سے لپٹائے کھڑا تھا۔ برستی بارش نے انہیں ہر چیز سے انجان کر دیا تھا، ایک دوسرے کے علاوہ وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر رہے تھے۔ جب عالم کو دور سے آتی گاڑی کی لائٹ محسوس ہوئی، اس لائٹ کی روشنی میں اس نے دانین کو
एक नज़र देखा, उसका भीगा लिबास उसके नाजुक वजूद से चिपका हुआ था। आलिम ने उसे अपने पीछे कर दिया। उसे मंजूर ना था कि उसकी बीवी को कोई भी इस हाल में देखे। गाड़ी उनके करीब आकर रुकी, जो कि पुलिस की गाड़ी थी। सर, तूफानी बारिश की वजह से आगे रास्ते में दरख्त गिर गए हैं। रास्ता सुबह तक बंद है। यहाँ करीब ही होटल है, आप लोग रात वहीं स्टे कर लें। वो बेहद मौदबाना अंदाज में बोला, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने बता दिया। तेज़ बारिश की वजह से हमें सफ़र में परेशानी भी हो रही थी। होटल किस तरफ है? आलिम ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए पूछा। सर, यहाँ से तकरीबन 5 मिनट दाएं जानिब। वो उन्हें तफसील से बताते आगे बढ़ गए, जबकि आलिम अब नैन की जानिब मतवज्जा हुआ। चलो जान, रास्ते ब्लॉक हैं, हमें आज की रात पास ही होटल में गुजारनी है, वो उसे बताने लगा। वाह आलिम, जल्दी चले, मैंने कभी भी होटल में रात नहीं गुजारी और अब ना मुझे सर्दी भी लग रही है। वो काफ़ी एक्साइटेड सी हाथ एक दूसरे से मलते हुए बताने लगी। मेरी जान को सर्दी लग रही है, ये चादर लो ना, इससे सर्दी कम होगी। वो उसे गाड़ी में बिठाता हुआ अपनी चादर उड़ाने लगा, जिसे वो अक्सर शाम में घर आते उसके कंधे पर देखती थी। आलिम ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए हीटर ऑन किया और मोबाइल चेक करने लगा। वाओ डार्लिंग, सर्विस भी बंद है। उसने अपने मोबाइल में एक मैसेज टाइप करके चाचू को सेंड करते हुए लिखा कि चाचू को सुबह एयरपोर्ट से रिसीव करना है और सर्विस स्टार्ट होते ही ये मैसेज ज़रूर उनको मिल जाता। वैसे भी वो हैदर चाचू को बता ही चुका था। वैसे नैन, क्या खूबसूरत इत्तेफाक है, आज हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। रास्ते ब्लॉक हैं और सर्विस भी, और बारिश ने आज रुकना भी नहीं है। वो दिलकशी से मुस्कुराया। अंदाज ऐसा था कि नैन की नज़रें झुक गईं। अरे नैन, तुम शर्मा क्यों रही हो? वो उसे देखकर बेहद शरारत से बोला। चुप हो जाए आलू कचालू, वरना मैं बात नहीं करूँगी। वो चिढ़ के बोली। ये आलू कचालू क्या है? वो हैरत से पूछने लगा। आपका निकनेम, उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। आलू कचालू? लाइक सीरियसली? वो उसे देखते बल्कि घूरते हुए पूछ रहा था। हाँ तो आप भी तो मुझे नैन कहते हैं। उसके पास वजह थी। मैं प्यार से कहता हूँ नैन। वो जैसे ही समझाने लगा। मैं भी प्यार से ही कहूँगी ना, वो भी सिर्फ आपके सामने। वैसे भी मुझे आलू बहुत पसंद है। वो उसे देखते इंतहाई मासूमियत से बोली तो आलिम आगे से कुछ भी नहीं बोल पाया। 5 मिनट में ही वो होटल पहुँच गए थे। होटल की हालत से वो काफ़ी खस्ता हाल लगा। आलिम को ऐसी जगह पर रहना कभी पसंद ना करता अगर मजबूरी ना होती। वो अकेला होता तो गाड़ी में ही रह जाता, लेकिन यहाँ उसके साथ नैन भी थी जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। स्नेहा उसके सीने में सर दिए गहरी नींद में उतर चुकी थी। बारिश अब भी उसी रफ्तार से हो रही थी। तुराब को तो इस कंडीशन में नींद भी नहीं आनी थी। मोबाइल भी वो आते हुए आलिम को देकर आया था। इसमें तो कोई शक नहीं था कि ये रात उसकी ज़िंदगी की सबसे हसीन तरीन रात थी, लेकिन वो इस तरह की सिचुएशन की उम्मीद नहीं करता था। हाँ, मगर वो स्नेहा के साथ सारी ज़िंदगी यूं ही इस गाड़ी में गुजार सकता था। उसे ज़िंदगी में स्नेहा के साथ के अलावा और किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं थी। वो स्नेहा के साथ ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त गुजार रहा था। वो चाहता था इस रात की कभी सुबह ना हो और वो यूं ही उसकी बाहों में रहे। वो जितनी एक्साइटेड होकर होटल के इस कमरे में दाखिल हुई थी, यहाँ आकर आलिम को देखकर रह गई। आलू कचालू, ये क्या है? वो हैरानगी से कभी कमरे को देखती तो कभी आलिम को। कमरा है मेरी जान। उसके आलू कचालू कहने पर अपने लबों के किनारों पर उभरती मुस्कुराहट को रोक कर बोला, लेकिन फिल्मों और ड्रामों में तो ऐसे कमरे नहीं होते, और नॉवेल्स के होटल के रूम का तो लेवल ही अलग है। ये क्या है आलिम? वो हैरान सी कमरे में मौजूद एक कोने में पड़ी सिंगल बेड की तरफ इशारा करते हुए बोली, जो बेड कम तख्ता ज़्यादा लग रहा था। कमरा इतना छोटा सा था कि यहाँ सिर्फ एक ही इंसान रह सकता था। सिर्फ एक ही बेड था, वो भी सिंगल, और कंबल भी एक ही था। छोटा सा दरवाज़ा था, शायद वो वॉशरूम था। आलिम को उसकी शक्ल देखकर बहुत हंसी आ रही थी। अच्छा, तो तुम किसी 5 स्टार होटल की उम्मीद कर रही थी मेरी जान। जंगल के बीचों बीच ऐसे ही होटल्स होते हैं। इसीलिए तो वो मैनेजर बार बार पूछ रहा था कि आप मियाँ बीवी हैं या आपको अलग अलग कमरा दिया जाए। तब तुमने ही तो कहा था कि हम मियाँ बीवी हैं, तुम्हें अकेले कमरे में रहने से डर लगता है। तो जानू, अब हम दोनों एक साथ हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं।
ہاں کمرہ تھوڑا چھوٹا ہے لیکن ہم دونوں مل جل کر گزارا کر سکتے ہیں، اور کمبل بھی ایک ہی ہے لیکن اس کو بھی ہم مل جل کر بانٹ سکتے ہیں، اور باقی جہاں تک کمرے کی بات ہے تو ایک رات گزارا کر لیتے ہیں۔ باقی ہنی مون پر میں تمہیں ایک بہت ہی خوبصورت ہوٹل میں لے کر جاؤں گا، وہاں پر تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ چلو فی الحال کے لیے یہ نائٹ ڈریس پہن لو تاکہ سردی سے بچ سکو۔ وہ اسے ایک نائٹ ڈریس نکال کر دیتے ہوئے بولا۔ عالم، میں نے ایسے کپڑے کبھی نہیں پہنے، وہ نائٹ ڈریس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ بےہودہ تو ہرگز نہیں تھا لیکن اس کے ماپ کے حساب سے بہت بڑا اور کھلا تھا۔ گزارا میری جان، گزارا، ہم صرف گزارا ہی کر رہے ہیں، وہ شرارت سے بولا۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا گزارا لفظ 1000 بار یوز کر چکا تھا، جس پر اب نین اکتا چکی تھی، لیکن عالم انجوائے کر رہا تھا۔ یقیناً وہ اس کی ایکسائٹمنٹ کو نا امیدی میں بدلتے دیکھ رہا تھا۔ وہ جتنا بھی برا سوچتی اتنا برا نہیں سوچ سکتی تھی۔ آلو کچالو، وہ کھڑکی بھی ٹوٹی ہوئی ہے، یہاں سے تو ہوا سیدھی اندر آئے گی۔ وہ کھڑکی کی جانب اشارہ کرنے لگی۔ کمرے میں یہی ایک واحد کھڑکی تھی جو مکمل بے لباس تھی، وہ پوری طرح ٹوٹی ہوئی تھی، اس پر بے لباس تھی، وہ پوری طرح ٹوٹی ہوئی تھی، اس پر کسی قسم کا کوئی پردہ یا شیشہ نہیں لگا ہوا تھا، اور ہوا سیدھی اندر آ کر کمرے کو اچھا خاصا ٹھنڈا کر چکی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم نے کون سا ساری زندگی یہاں گزارنی ہے، بس مزید چند گھنٹے، انشاءاللہ صبح تک راستہ کھل جائے گا۔ تم جاؤ چینج کرو، ٹھنڈ لگ جائے گی، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ آپ کو اتنا کھلا ڈریس لینا ہی نہیں چاہیے تھا، کتنا اچھا میرے ماپ کا دے رہے تھے وہ، آپ نے بولا کہ آپ کو پیکڈ چاہیے جو ان یوزڈ ہو، پھر ایسا ہی ہاتھ آنا تھا نا، وہ اسے دیکھ کر پھر سے منہ بنا کر بولی۔ ہاں، کیونکہ مجھے منظور نہیں کہ میری بیوی کسی اور کی چھوئی ہوئی چیز کو پہنے۔ عالم سلطان شاہ کی زندگی کے کچھ اصول ہیں ڈارلنگ، جنہیں تمہیں بھی فالو کرنا ہوگا۔ چلو اب چینج کرو، کیونکہ میری پیاری سی بیوی کیوں میری پیاری سی بیوی کو بیمار کرنا چاہتی ہو؟ وہ بے حد محبت سے بولا تو نین مسکرا کر اس کی بات مانتی نائٹ ڈریس کو اٹھاتی واش روم میں چلی گئی۔ جب تک وہ واپس آئی تب تک عالم بھی چینج کرتا کھڑکی کو بند کرنے کی خاطر سرہانے کا کور اتار کر ہوا کا راستہ روک چکا تھا۔ عالم نے ایک نظر اسے دیکھا تو اسے کپڑوں میں الجھا دیکھ کر مسکرایا۔ وہ اتنے لمبے اور بڑے ڈریس میں بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ عالم کو تو کسی ننھی سی گڑیا سے کم نہ لگی۔ آلو کچالو کہیں کہ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سب پتا ہے، دل ہی دل میں ہنس رہے ہیں مجھ پر۔ اتنی بری لگ رہی ہوں میں اتنے بڑے کپڑوں میں، یہ کیا کسی موٹی سی آنٹی کے لیے ہوں گے؟ وہ اس کو کہتے ہوئے بیڈ پر آ بیٹھی۔ ہاں، یہ ان آنٹی کے لیے ہوں گے جن کو تم نے میرے پیچھے لگایا ہے، وہ بھی مسکراتا ہوا اس کے پاس آ بیٹھا۔ دانیل کو جیسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا، مطلب وہ جانتا تھا اس آنٹی کو اس نے اس کے پیچھے لگایا ہے۔ میں نے کون سی آنٹی کو آپ کے پیچھے لگایا؟ وہ انجان بنی۔ ہاں، تمہیں تو کچھ پتا ہی نہیں، تم تو بہت معصوم ہو، کچھ جانتی ہی نہیں ہو اس بارے میں، کیوں صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے وہ ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتا اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ ہاں بالکل، میں نہیں جانتی، پتہ نہیں کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس نے جھوٹ بولنے میں ہی اپنی بھلائی جانی۔ غلط بات ہے نین، اگر غلطی کرو تو اسے قبول کر لو۔ میں تمہاری اور آنٹی کی ساری باتیں سن چکا ہوں، میں جانتا ہوں تم نے میک اپ والی بات کا بدلہ لینے کے لیے آنٹی کو میرے پیچھے لگایا ہے۔ ابھی ہم شادی سے نکلے نہیں کہ ان کی فون کالز مجھے آنا شروع ہو چکی تھی۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا وہ میک اپ تمہارے لیے اتنا اہم ہے، مگر کوئی بات نہیں، تمہیں وہ سب کچھ کرنا اچھا لگتا ہے تو ناران کگان جا کر ضرور کرنا، لیکن صرف میرے سامنے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ناران کگان؟ وہاں کون جا رہا ہے؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ میں اور تم، عالم نے بتایا۔ کیا میں اور آپ ناران کگان جانے والے ہیں؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ واو، مجھے یقین نہیں آ رہا، میں تو کبھی گھر سے باہر بھی نہیں نکلی اور اب ان حسین وادیوں میں جانے والی ہوں۔ اللہ، وہ تو دنیا کا سب سے خوبصورت علاقہ ہے نا، ہم کب جائیں گے؟
وہ اب بھی بے یقینی کی کیفیت میں پوچھ رہی تھی۔ جب تم کہو۔ تراب نے ہمیں گفٹ دینے کے لیے ناران کگان کی پلاننگ کی تھی، ورنہ میں تمہیں ملک سے باہر لے کر جانے والا تھا، لیکن تراب نے کہا کہ تمہیں یقیناً ایسے علاقے پسند ہوں گے، اور اب تمہاری باتیں سن کر مجھے لگ رہا ہے کہ تراب بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ناران کگان بے حد خوبصورت ہے۔ میں اور تراب کالج کے دور میں گئے تھے وہاں ٹرپ پر، کبھی سوچا نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ بھی جانا نصیب ہوگا۔ اب ہم دونوں وہاں جائیں گے، اپنے آنے والے دنوں کو خوبصورت بنائیں گے۔ تھینک یو سو مچ نین، مجھے معاف کرنے کے لیے۔ میں تو زندگی کی خواہش ہی چھوڑ دیتا اگر تم نہ ملتی۔ اگر تم نہ ملتی تو میں شاید سانس لینا بھی چھوڑ دیتا۔ میری زندگی میں آنے کے لیے تمہارا بے حد شکریہ۔ تم میری آتی جاتی سانسوں کے چلنے کی وجہ ہو، اس دل میں دھڑکن بن کر دھڑکتی ہو۔ نین، تم میرے جینے کی وجہ ہو۔ تمہارے روپ میں اللہ نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ میری زندگی میں آنے کے لیے تمہارا بے حد شکریہ۔ اس کے چہرے کو بے حد نرمی سے تھامتے وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اف، کتنی بار شکریہ کہیں گے، میں بور ہو گئی ہوں آپ کی تھینک یو کی گردان سے۔ وہ منہ بسور کر بولی تو عالم مسکرا دیا۔ اب میں تمہارا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہی ہوگا، لیکن اب تمہیں مزید بور نہیں کروں گا، بلکہ اب تو کچھ رومانٹک باتیں کر لینی چاہیے۔ وہ اس کا چہرہ سامنے کرتے ہوئے شرارت سے کہتا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ اس کے چہرے کے نرم و نازک نقوش کو اپنے لبوں سے چھوتا اسے سمٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر مہر محبت ثبت کرتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں کو لبوں سے چھو کر اس کی چھوٹی سی ناک میں جھولتی نت کو چومتا اسے دیکھنے لگا۔ دانین اپنے چہرے پر کسی قسم کا لمس محسوس نہ کرتے ہوئے آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ وہ پوری طرح سے اس کی نظروں کے حصار میں تھی۔ عالم نے مسکرا کر جیسے اس سے اجازت مانگی۔ اس کے خوبصورت لبوں کی تراش میں دلکشی پیدا کرتی مسکراہٹ دانین کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ عالم نے لمحے کی بھی تاخیر نہ کرتے ہوئے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ وہ دونوں اس نازک لمحے میں قید تھے۔ اس کی محبت جیت گئی تھی۔ وہ نازک سی لڑکی اس کے جذباتوں کے سامنے ہار مان گئی تھی۔ اسے خود میں سمٹ کر وہ ساری دوریاں مٹانے لگا۔ جسے پانا اس کا جنون تھا، جسے حاصل کرنا اس کا پاگل پن۔ وہ عشق بن کر اس کی رگوں میں دوڑنے لگی تھی۔ آج وہ اسے پورے حق سے حاصل کر گیا تھا۔ وہ اپنی تمام تر رضا سے اس کی باہوں میں سمٹی ہوئی اس کی شدت محسوس کر رہی تھی۔ وہ بے حد نرمی سے اسے چھوتا اسے اپنی چاہتوں کا احساس دلا رہا تھا۔ اب دوریاں ممکن نہیں تھیں۔ ان کے راستے ایک ہو چکے تھے۔ اب صرف ایک سفر تھا محبتوں کا، اور وہ دونوں اس کے مسافر تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو تقریباً رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ لوگ بے حد لیٹ ہو گئے تھے۔ سب موبائل سروسز بند تھیں۔ وہ پاکیزہ بیگم کی خیریت پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت ان کو ڈسٹرب نہ کرنے کے خیال سے وہ سوئے ہوئے ہادی کو اپنی باہوں میں اٹھاتا کمرے میں لے آیا، جبکہ پازیب آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلتی اوپر آ رہی تھی۔ وہ کافی زیادہ تھک گئی تھی۔ سفر نے اس کی حالت مزید بگاڑ دی تھی۔ گاڑی میں تھوڑی دیر کے لیے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہی وہ نیند میں اتر چکی تھی۔ آج کا سفر جیسے زیار نے اکیلے کیا تھا، لیکن وہ بے حد خوش تھا۔ وہ گاڑی آہستہ آہستہ لے کر آیا تھا کہ پازیب کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آج کل تو اس کا سارا دن پازیب کا خیال رکھتے اور بار بار اس کی فون پر خیریت پوچھتے گزر جاتا تھا۔ وہ پازیب کی طبیعت پر بالکل بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اسے اپنا ہونے والا بچہ بے حد عزیز تھا۔ ہادی سے اس کی جنگ پہلے روز کی طرح جاری تھی۔ اس نے عالم کو بریرہ کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن عالم کا کہنا تھا کہ اب چوہے کے بل سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے، اسی لیے ایسے چھوٹے موٹے کھیل کھیل کر اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ صرف ہمارا دھیان بٹانا چاہتا ہے اور کچھ نہیں۔ بریرہ کو آزاد کس نے کروایا، اس بات کا اندازہ اسے بھی بالکل نہیں تھا، لیکن جس نے بھی کروایا تھا بریرہ اسے یقیناً کوئی نہ کوئی فائدہ دے سکتی تھی۔ لیکن عالم نے کہا تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ بریرہ کو مہرہ بنا رہا ہے تو بریرہ اس کے کھیل کا سب سے کمزور مہرہ ہوگی، کیونکہ روحان پاکستان واپس آ رہا تھا اور وہ اپنی یادداشت بھی کافی تیزی سے ریکور کر رہا تھا۔ جلد ہی اسے سب کچھ یاد آ جانا تھا اور پھر یہ کھیل تمام ہو جانا تھا۔
اور اس کھیل کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا اسے بھی بہت جلد ہی بے نقاب کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ عالم کے مطابق اپنوں ہی میں کوئی بھیڑیا چھپا تھا جو اس طرح سے روحان کی جان لینا چاہتا تھا۔ وہ اب بھی روحان کا دشمن تھا۔ اس کا پہلا شکار روحان تھا۔ اس نے ہادی کو بیڈ پر لٹا دیا اور پازیب کو چینج کرنے کا کہنے لگا، لیکن پازیب ہمیشہ کی طرح اپنے کپڑے چینج کرنے کی بجائے ہادی کے کروانے لگی۔ ایک بات پوچھوں تم سے پازیب؟ وہ اسے ہادی کے کپڑے چینج کرواتے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ وہ بہت نرمی سے یہ کام کر رہی تھی تاکہ ہادی کی نیند خراب نہ ہو۔ اس نے ایک نظر زیار کی جانب دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ ہادی کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے وہ بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ کیا ہمارا بچہ ہو جانے کے بعد بھی تم ہادی کو اسی طرح پیار کرو گی؟ میرا مطلب ہے ہادی کی محبت میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی نا؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ زیار، ہادی میرے لیے کوئی غیر نہیں بلکہ وہ تو آپ سے ملوانے کا ذریعہ ہے، اسی لیے تو میں آپ کی زندگی میں شامل ہوئی ہوں۔ یہ آپ کا خون ہے، میرے لیے بہت اہم ہے۔ ہادی میرا بچہ ہے اور میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں۔ وہ ہادی کے سر پہ ہاتھ پھیرتی بہت محبت سے بولی تھی، لیکن زیار کو لگا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اسے ساری حقیقت بتا دے۔ وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ پازیب ہادی سے بہت محبت کرتی ہے۔ ہادی اس کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ کسی بھی حال میں ہادی کی محبت میں کمی نہیں آنے دے گی، تو اس سے یہ حقیقت چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ ہادی کو ماں سے بڑھ کر محبت اور توجہ دے رہی تھی۔ اسے یہ جاننے کا حق تھا کہ ہادی کس کا خون ہے۔ شیر نے بھی اس سے یہی کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس حقیقت کو سب کے سامنے لے آیا جائے، کیونکہ بریرہ جس طرح سے جیل سے آزاد ہو کر غائب ہوئی ہے اور بہت سارے راز کھول دے گی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ پازیب کے لیے کوئی بھی بات جھٹکا ثابت ہو، اسی لیے اس نے یہ بات بتا دینے کا فیصلہ کیا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ بارش رک چکی تھی، لیکن اب بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اور 10 منٹ میں بارش پھر سے شروع ہو جائے گی۔ تراب نے بہت محبت سے اس کا سر سیٹ سے لگایا اور اپنی چادر پوری طرح اس پر پھیلائی تاکہ اسے سردی نہ لگے۔ گاڑی کی سیٹ تھوڑی سی پیچھے کی تاکہ وہ ریلیکس ہو کر سوئی رہے اور خود گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے جھوٹ بولا تھا کہ اسے گاڑی ٹھیک نہیں کرنے آتی۔ اسے بھیگنا پسند نہیں تھا اور نہ ہی وہ اتنی بارش میں بھیگنا چاہتا تھا اور نہ ہی فی الحال سنیہا سے دور جانا چاہتا تھا۔ سنیہا کے ساتھ جو وقت اسے میسر ہوا تھا وہ اسے بار بار نہیں ملنا تھا، اسی لیے وہ اس وقت کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتا تھا، لیکن اب بہت وقت ہو چکا تھا۔ یقیناً سنیہا کے گھر میں بھی سب لوگ اب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے لائٹر کی روشنی آن کر کے گاڑی ٹھیک کرنا شروع کی۔ گاڑی میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، سفر لمبا ہونے کی وجہ سے گاڑی ہیٹ اپ ہو گئی تھی، اسی لیے بند ہو گئی، لیکن اب سب کچھ نارمل تھا۔ وہ واپس آ کر اپنی سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، جبکہ سنیہا اسی حالت میں گہری نیند سو رہی تھی۔ تراب کا بس چلتا تو وہ یہیں سے اسے اپنے ساتھ کہیں دور لے جاتا، لیکن اس سے سنیہا کو تکلیف ہوتی اور وہ اسے تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے یہ لمبا سفر طے ہوا۔ اس نے گاڑی حویلی کے باہر روکی۔ باہر اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا، شاید گارڈ بھی اس وقت آرام کرنے میں مصروف تھے۔ ویسے بھی حویلی کو اتنی زیادہ پروٹیکشن دی گئی تھی کہ چوری کا تو کوئی ڈر تھا ہی نہیں۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ جب چاہتا تھا بہت سکون سے اپنی شہزادی کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ اس نے ایک نظر سوئی ہوئی سنیہا پر ڈالی۔ وہ اب تک نیند میں تھی۔ اس نے بہت نرمی سے اس کے کندھے کو چھوا تو فوراً ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ شہزادی، تمہارا گھر آ گیا ہے، اب جاؤ اندر، ورنہ میں یہیں سے تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، پھر تمہیں ہی اعتراض ہوگا۔ اس کی آواز پہ خمار تھا، شاید نیند کا خمار یا پھر اس کی قربت کا۔ اس کے انداز نے سنیہا کو ایک ہی سیکنڈ میں پوری طرح بیدار کر دیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولتے ہوئے حویلی کو دیکھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ اس نے ایک لمحے کی بھی دیر نہ کرتے ہوئے فوراً خود پر چادر پھیلائی اور گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے تقریباً بھاگتے ہوئے حویلی کی طرف چلی گئی۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی اس نے ایک نظر مڑ کر پیچھے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں کچھ عجیب تھا، ایسا لگا جیسے وہ کہہ رہا ہو، واپس آ جاؤ شہزادی، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔
وہ کافی آسانی سے اس کی نظروں کی تحریر کو پڑھ چکی تھی۔ اس کے دل میں گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ پلٹ گئی، چادر کو اچھے سے خود پر پھیلاتے ہوئے۔ وہ خاموشی سے حویلی کی سیڑھیاں چڑھنے لگی جب خود پر موجود چادر سے اسے انجانی سی خوشبو آئی۔ اس نے فوراً اپنے وجود پر لپٹی اس چادر کو دیکھا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، شاید یہ اسی نے اسے دی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ تراب کی ہے۔ وہ جتنی بار بھی آیا تھا اس چادر کے ساتھ ہی آیا تھا۔ وہ اسے خود سے اتارنے لگی لیکن اس کا دل ہی نہ مانا کہ وہ اس چادر کو خود سے الگ کرے۔ اسے عجیب سے تحفظ کا احساس ہوا، جانے کس احساس کے تحت اس نے اس چادر کو مزید خود سے لپیٹا اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ وہ دونوں گہری نیند سو رہے تھے جب ہوا کے ایک سرد جھونکے نے کھڑکی پر موجود کپڑے کی دیوار کو گرا دیا۔ وہ سمٹ کر مزید اس کے قریب آ گئی۔ عالم نے بے خودی میں اسے مزید اپنے آپ میں بھینچ لیا۔ عالم، سردی لگ رہی ہے، وہ بے حد معصومیت سے اس کے کان میں بولی۔ عالم نے خمار آلودہ آنکھیں کھول کر اس کا معصوم چہرہ دیکھا اور اس کے گرد باہیں پھیلاتے ہوئے کمبل کو پوری طرح اس پر پھیلا کر اسے خود میں قید کر لیا۔ اب سردی لگ رہی ہے؟ وہ اسے خود میں سمیٹے بے حد محبت سے بولا، انداز میں فکر مندی تھی۔ نین نے اس کے سینے میں سر چھپائے نہ میں گردن ہلائی۔ عالم بے حد نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا آنکھیں بند کر گیا۔ عالم، ایک بات پوچھوں؟ وہ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولی۔ عالم بے اختیار آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا۔ میں آپ کو بہت تنگ کر رہی ہوں؟ وہ اس کے سینے میں منہ دیے بے حد مدھم آواز میں بولی۔ کس بے وقوف نے کہا ایسا؟ اس کا سر اپنے سینے پہ رکھتے وہ سیدھا ہو کر لیٹا جبکہ ہاتھ اب بھی اس کے گرد مضبوط حصار بنائے ہوئے تھا۔ کہا تو کسی نے نہیں، میں نے خود سوچا۔ پتہ ہے عالم، میں ہمیشہ کہتی تھی میرے نصیب میں کسی کی محبت نہیں لکھی۔ میرے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میرے لاڈ اٹھاتے تھے، میری ساری باتیں مانتے تھے، میری ہر ضد پوری کرتے تھے، لیکن میں بہت چھوٹی تھی جب وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں ان کا لمس آج بھی محسوس کرتی ہوں۔ میرے ماما بابا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے اور مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ چاچو نے مجھے بہت پیار دیا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے تھے، میری ہر بات ماننے کی کوشش کرتے تھے، لیکن چاچی کی باتوں نے مجھے جلد ہی اس بات کا احساس دلا دیا کہ میں چاچو کی اپنی بیٹی نہیں ہوں۔ وہ مجھے چاچو کے پاس نہیں بیٹھنے دیتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ ان کی اپنی بیٹیاں ہیں، وہ تم سے پیار کریں یا اپنی بیٹیوں سے۔ تم بھتیجی ہو، بھتیجی بن کے رہو، اور بھتیجی بیٹی نہیں ہوتی، صرف بیٹی جیسی ہوتی ہے۔ میں اس بات کی گہرائی کو سمجھ گئی عالم۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میں ان کی بھتیجی ہوں، بیٹی نہیں۔ پھر میں ان کی بھتیجی ہی بن گئی۔ میں نے کبھی ان کی بیٹی بننے کی کوشش نہیں کی۔ میں چاچو کو دیکھتی تھی وہ کس طرح سے اپنی بیٹیوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لاڈ اٹھاتے ہیں، ان سے محبت سے بات کرتے ہیں، انہیں توجہ دیتے ہیں۔ میرا بھی بہت دل کرتا تھا ان سے باتیں کرنے کو، اپنے دل کی باتیں شیئر کرنے کو۔ جیسے چاچو کی بیٹیاں سارے دن کی روٹین سناتی تھی، میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھوں، مجھے بھی توجہ ملے، مجھے بھی پیار ملے، لیکن جو نصیب پہ ہی نہیں لکھا تھا وہ کیسے ملتا؟ چاچی تو مجھے ان لوگوں کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیتی تھی کہ کہیں ان کے گھر کو میری کالی نظر نہ لگ جائے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی چبھن تھی، وہ جیسے اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت عالم کو سب سے زیادہ غصہ اس عورت پر آ رہا تھا جس نے اس معصوم لڑکی کے جذبات کی ذرا فکر نہ کی، لیکن پھر خود کی اپنی ہی سوچ پر شرمندہ ہو گیا۔ وہ خود کون سا اس کے ساتھ کچھ اچھا کر چکا تھا؟ عالم، میں ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتی تھی مجھے بھی کوئی ملے جسے میں اپنے دل کی ہر بات کہہ سکوں، جسے میں بہت زیادہ تنگ کروں، بدلے میں وہ مجھ پر غصہ نہ کرے بلکہ پیار کرے۔ میں اس سے اپنے دل کی ہر بات کہوں، وہ خاموشی سے سنتا رہے، وہ میری فکر کرے، میرے لاد اٹھائے، خوب نخرے کروں وہ برداشت کرے، میں ضد کروں تو وہ فوراً میری بات مان جائے۔ عالم، کیا بہت زیادہ مانگ رہی ہوں؟ اس نے ذرا سا سر اٹھا کر عالم کے چہرے کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے بس اسے سن رہا تھا۔ اس کے جواب نہ ملنے پر وہ اس کی شرٹ کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگی۔ عالم نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا اور نرمی سے اس کا سر دوبارہ اپنے سینے پر رکھ دیا۔
میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، تمہارے لاڈ اٹھاؤں گا، تمہاری ہر بات مانوں گا، تمہیں اپنی دھڑکنوں میں بسا کے رکھوں گا، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ خوبصورت بنا دوں گا۔ تم نے تو کچھ مانگا ہی نہیں نین، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ساری دنیا کی خوشیوں کو تمہارے قدموں میں بچھا دیتا۔ کاش میں تمہارے لیے کچھ کر پاتا۔ میں تمہارے بابا کو تو زندہ نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہاری کوئی بھی خواہش ادھوری نہیں رہنے دوں گا۔ تمہارے دل میں جو بھی بات ہو مجھ سے کہنا، مجھ پر اعتبار کرنا، میں کبھی تمہاری زندگی میں کوئی دکھ نہیں آنے دوں گا۔ اس کے الفاظ میں شدت تھی۔ اس کے گال کو اپنے لبوں سے چھوتا وہ ایک بار پھر اسے اپنے اندر سمیٹ گیا۔ میں آپ پر اعتبار کرتی ہوں عالم، مجھے پتا ہے کہ اب آپ کبھی بھی میری اداسی کی پہچان نہیں بنیں گے، آپ مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیں گے، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر میرے دل میں آپ کو لے کر کوئی بھی سوال ہوا تو میں جواب مانگنے آپ کے پاس آؤں گی۔ آئی پرومس عالم، میں آپ کے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں کروں گی۔ آپ بس میرے اعتبار کو ٹوٹنے مت دینا، مجھے خود سے دور مت کرنا، ورنہ میں روٹھ جاؤں گی اور پھر کبھی نہیں مانوں گی۔ اس کے انداز میں محبت بھری دھمکی تھی جسے محسوس کر کے عالم مسکرا کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ کوئی مزاحمت نہیں، کوئی احتجاج نہیں۔ وہ خاموشی سے اس کی باہوں میں پڑی اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کا انداز پیار بھری پھوار جیسا تھا، وہ برستی بارش کی طرح بوند بوند اس پر برس رہا تھا۔ اس کی نیند، اس کا سکون، سب کچھ کھو چکا تھا۔ وہ جب سے گھر آئی تھی اس کی نظروں کے حصار میں قید تھی۔ تراب کی نظریں اس کے لیے ایک امتحان بنی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں کی پکار نے اسے جیسے قید کر لیا تھا۔ وہ کچھ بھی محسوس ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کروٹ پر کروٹ لیتی سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جیسے نیند بھی آج اس سے خفا ہو گئی تھی۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ تراب اس کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کچھ اور سوچ پاتی۔ تراب کی چادر اس نے اب تک خود پر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ اس کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی، اس کی چادر میں جیسے وہ اس کے لمس سے آشنا ہو رہی تھی۔ وہ پوری طرح اس کی ہر سوچ پر سوار ہو چکا تھا۔ وہ نہ تو کچھ اور سوچ پا رہی تھی اور نہ ہی اسے کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ اس نے کتاب اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کی تو جیسے ہر ورڈ میں اسے تراب کی صورت نظر آنے لگی۔ اس نے فوراً کتاب بند کر دی اور بیڈ پر آ کر ایک بار پھر سے کروٹیں بدلنے لگی۔ آج کی رات اس پر بہت بھاری تھی۔ نہ تو یہ سیاہ رات ختم ہو رہی تھی، نہ تراب اس کی سوچ اس کے ذہن سے نکل رہا تھا۔ وہ سیدھا ایئرپورٹ آیا تھا کیونکہ عالم نے اس سے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو، لیکن پھر بھی وہ کوشش کرے گا۔ وہ عالم کی مدد کے لیے یہاں آ گیا تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا روحان یا پھر واصف شاہ یہاں آنے سے اسے کسی سے بھی کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ سے مطلب رکھنے والا شخص تھا۔ ہاں، لیکن واصف شاہ اس بار جس مقصد کے لیے یہاں آنے والے تھے وہ اس کے مطلب کا تھا۔ وہ پاکیزہ بیگم سے معافی مانگنے کی خاطر یہاں آ رہے تھے۔ ان سے معافی مانگنے کے بعد وہ تراب کا سنیہا کے لیے رشتہ مانگنے والے تھے۔ وہ اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی کی گئی غلطیوں کی معافی مانگنا چاہتے تھے۔ اپنی کم اعتباری کی وجہ سے انہوں نے کیا کھویا تھا، اس کا انہیں اچھے سے اعتبار تھا۔ وہ آج بھی پچھتا رہے تھے۔ حقیقت یہی تھی کہ تراب کو سنیہا کے علاوہ اور کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ سنیہا کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ سنیہا کو اپنے تمام تر جذبات کا مالک سمجھتا تھا۔ اسے اپنی زندگی میں سنیہا کا ساتھ چاہیے تھا۔ اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ سنیہا کا ساتھ پانے کے لیے اگر اسے کسی کا قتل بھی کرنے کو کہا جاتا تو وہ پیچھے نہ ہٹتا۔ اس کی محبت کو پانے کے لیے وہ ہر حد پار کر جاتا۔ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ایسا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو مرتے دیکھا تھا، اسے تڑپ تڑپ کے آخری سانسیں لیتے دیکھا تھا۔ وہ چھوٹا بچہ تھا، اپنی ماں کے لیے کبھی کچھ نہیں کر سکا، یہاں تک کہ اپنی ماں کے قاتل کے خلاف آواز تک نہیں اٹھا سکا۔ اس نے حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی تو اسے ہاسٹل بھیج دیا گیا۔ اسے اپنی ماں کے حق میں بولنے تک نہیں دیا گیا۔ بچے کی گواہی کو مانا نہیں جا سکتا تھا، ورنہ شاید وہ اپنی ماں کے قاتل اپنے ہی باپ حیدر شاہ کو
اس کے انجام تک ضرور پہنچاتا۔ اپنے باپ کی خود غرضی کی وجہ سے وہ سب سے کٹ گیا۔ اس نے سب سے بات کرنا چھوڑ دی، وہ خود تک محدود رہنے لگا، اسے ہر شخص سے نفرت ہو گئی تھی۔ تب اس کی زندگی میں سنیہا آئی تھی۔ وہ اپنے اور سنیہا کے رشتے کو نہیں سمجھتا تھا، وہ نہیں جانتا تھا محبت کیا ہے، لیکن اس چھوٹی سی عمر میں بھی وہ محبت کر بیٹھا تھا۔ اسے سنیہا کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا تاکہ وہ اپنے ذہن سے اس حقیقت کو جھٹلا دے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ وہ سب کچھ بھول گیا، وہ نارمل ہونے لگا تھا جب سنیہا کو اس سے دور کر دیا گیا۔ پاکیزہ اور واصف کی طلاق ہو گئی، پاکیزہ بیگم کیس جیت گئی اور بچوں کی کسٹڈی ہمیشہ کے لیے پاکیزہ بیگم کو دے دی گئی۔ اس کی محبت اس سے دور ہو گئی، وہ پھر تنہا ہو گیا، بس پھر سے اندھیروں میں چلا گیا، لیکن اسے بھلا نہیں پایا۔ اسے بھلانا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ اس کی سانسوں میں بسنے لگی تھی، گزرتے ہر لمحے کے ساتھ وہ اس کا جنون بنتی جا رہی تھی۔ وہ کچھ بھی بھولا نہیں تھا، سنیہا کے ساتھ جڑا اپنا رشتہ وہ اچھے سے پہچانتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سنیہا بھی اس رشتے کو پہچانے۔ وہ اکثر اس سے ملنے جاتا۔ شروع میں تو وہ اسے کوئی جن سمجھتی تھی، وہ اس سے بہت خوفزدہ رہتی تھی اور اس کا خوف اسے مزہ دیتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ وہ اسے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اسے پانا چاہتا تھا، لیکن اسے پانا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے چاچو کی ضرورت تھی۔ اس نے فون کیا تھا، انہیں کہا تھا کہ اپنی بیٹی مجھے دیں ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا، مجھے بچا لیں چاچو، اگر مجھے سنیہا نہ ملی تو میں خودکشی کر کے مر جاؤں گا۔ اس کے انداز میں جو جنون تھا اسے محسوس کر کے واصف شاہ نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے یہاں آئے تھے روحان کے ساتھ۔ یہ روحان کی بھی ضد تھی، وہ بھی پاکیزہ سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اپنے گرے ہوئے الفاظ پر وہ ان دونوں کو وہ معافی مانگنا چاہتا تھا اپنے گرے ہوئے الفاظ پر۔ وہ ان دونوں کو لے کر گھر آ گیا تھا۔ سب گھر والے یہ سوچ کر پریشان تھے کہ روحان کو زندہ دیکھ کر دانین کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ ابھی تو سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، ہوا نہیں، ابھی تو ایک بھروسے کی دیوار قائم ہو رہی ہے۔ دانین کو جب یہ پتہ چلے گا کہ جس گناہ کی سزا وہ 4 ماہ تک کاٹتی رہی وہ تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ سب گھر والے جہاں روحان کی واپسی پر خوش تھے، اسے زندہ دیکھ کر جیسے حویلی میں عید کا سما تھا، وہیں دانین کے ری ایکشن کو سوچ کر سب لوگ پریشان تھے، سوائے صنم کے۔ اسے بہت دنوں بعد سکون ملا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو ہادی سو رہا تھا۔ زیار صبح ہوتے ہی کام پر نکل گیا۔ سکندر صاحب کو جب سے پتہ چلا تھا کہ بریرہ جیل میں نہیں بلکہ کہیں اور ہے، انہوں نے زیار کو اچھا خاصا تنگ کر رکھا تھا۔ وہ بار بار اسے ایک ہی بات کہے جا رہے تھے، بریرہ تمہاری بیوی ہے، تمہیں اسے گھر واپس لانا چاہیے، اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے۔ لیکن زیار کو ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، وہ بالکل خاموش، لاپرواہ اپنے کام میں مگن تھا۔ لیکن پازیب جانتی تھی کہ وہ اتنا لاپرواہ نہیں ہے، وہ یقیناً بریرہ کے بارے میں معلوم کر رہا ہوگا۔ کل رات اس نے اسے بریرہ کے بارے میں ساری حقیقت بتائی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ ہادی اس کا نہیں بلکہ اس کے بہت عزیز دوست کا بیٹا ہے۔ یہ سب کچھ جان کر وہ ہادی کو اور بھی زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ معصوم سا بچہ نفرتوں کے نہیں بلکہ محبت کے لائق ہے۔ بریرہ کیسے اس معصوم کی جان لینے کی کوشش کر سکتی ہے، وہ صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ ہادی کے سر پر ہاتھ پھیر کر وہ زیار کے کپڑے بیڈ سے اٹھا کر دھونے کے لیے ڈالنے لگی۔ جب زیار کی سفید شرٹ خون سے لت پت اس کے ہاتھ میں آئی، اس کی شرٹ کی حالت دیکھ کر بے ساختہ اس کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ شرٹ کو پھینک کر باہر کی جانب جانے لگی جب فون بجنے لگا۔ اس کے ہاتھ پیر بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ ایسی حرکت بھلا کون کر سکتا تھا؟ یہ شرٹ تو آج صبح ہی وہ اتار کر گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا، انجان نمبر دیکھ کر اس کا دل مزید گھبرانے لگا۔ اس نے کال ریسیو کرتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، اس کی آواز میں کپکپاہٹ واضح تھی جسے محسوس کر کے دوسری طرف سے کہا لگایا گیا۔ تحفہ کیسا لگا سوتن؟ تم تو صرف زیار کی شرٹ کو دیکھ کر ہی کپکپانے لگی ہو، ذرا سوچو اگر زیار شاہ سچ میں تمہیں ایسی حالت میں ملے تو تم کیا کرو گی؟ اللہ نہ کرے،
بکواس بند کرو بریرہ۔ وہ لہجے سے اسے پہچان گئی تھی۔ اس کے لہجے کی تڑپ کو محسوس کر کے اس نے پھر سے کہا لگایا، واہ، تمہاری تو زبان بھی کھل گئی ہے۔ اچھا ہوا تم نے مجھے پہچان لیا۔ میں بھی ایسی ہی محبت کرتی ہوں اس سے، لیکن اس نے کبھی میری محبت کی قدر نہیں کی۔ کیا نہیں کیا میں نے اس کے لیے، اس کے خاندان کی خدمت کی، نمبردار بہو بننے کے ڈرامے کیے، جھوٹی محبتوں کے دکھاوے کیے۔ جس بچے کو میں دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتی تھی اس کے لیے لائی، اسے جنم دیا، اپنا آپ برباد کیا، لیکن نہیں، وہ میرے لیے بس خاندان کو چھوڑ کر خاندان کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ کیا غلط کیا میں نے؟ آگے سے جائیداد مانگنے کے لیے کہا۔ وہ بیٹا ہے اس خاندان کا، کم از کم اس کے حصے کی جائیداد اس کے نام پر ہی دیتے ہیں وہ لوگ۔ صرف وہ چاہیے تھا، لیکن اسے اس کا سارا خاندان چاہیے۔ میں پوچھتی ہوں، کیا دیتا ہے اس کا خاندان سوائے ٹینشن کے؟ میں ہادی اپنی زندگی میں کبھی نہیں چاہتی تھی۔ اسے کہہ دیا تھا کہ اسے کسی یتیم خانے میں چھوڑ آئے تو میں بری ہو گئی۔ میں اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کو تیار تھی۔ وہ میرے لیے صرف ایک ناجائز ہادی اور اپنے خاندان کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ پتہ نہیں کون سی دوستی کا بخار چڑھا ہے اسے، جو دوست کے بچے کو پالنے لگ گیا۔ میں نے بہت محبت نبھانے کی کوشش کی سوتن، لیکن اس نے کیا کیا؟ محبت کی تم سے، رشتہ جوڑا تو تم سے، بچہ بھی پیدا کر رہا ہے تم سے۔ میں کہاں گئی؟ بریرہ کہاں گئی سوتن؟ جو دیوانوں کی طرح اس سے محبت کرتی ہے، پاگلوں کی طرح اس پر مرتی ہے۔ کیا محبت کرنے والوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے؟ میرے حصے کی محبت وہ تمہیں دے رہا ہے، تم مانو یا نہ مانو، نا انصافی تو ہوئی ہے میرے ساتھ۔ اس کی سزا اسے میں دینے والی ہوں۔ ابھی تو تم نے صرف اس کی شرٹ دیکھی ہے، اگر تم اس کے قریب گئیں تو اس کی لاش بھی دیکھو گی۔ ہاں سوتن، جو میرا نہیں وہ تمہارا بھی نہیں۔ اب سے تمہیں بھی وہی ملے گا جو میرے حصے میں آئے گا۔ اب سے اگر تم زیار کے قریب گئیں تو میں زیار کو ہمیشہ کے لیے تم سے دور کر دوں گی۔ تم دونوں کی قربتوں کو سوچ کر میں کیوں تڑپوں؟ جو تکلیف میں سہوں گی وہ بھی سہے گا، اور تم بھی۔ اس فون کال سے زیار کو انجان ہی رکھنا، کیونکہ اسے پتہ چلا تو اس کی جان کو خطرہ ہوگا۔ تم فاصلہ بناؤ، مجھے سکون آ جائے گا، اور مجھے سکون ملے گا تو تم بھی سکون میں رہو گی۔ وہ کہا لگاتی فون بند کر چکی تھی، جبکہ پازیب خاموشی سے سنتی، یقین کر رہی تھی کہ بریرہ پوری طرح پاگل ہو چکی ہے۔ وہ نین کا ہاتھ تھامے گھر میں داخل ہوا، جبکہ اس کے چہرے پر پھیلی سرخی عالم کو بار بار کبھی اس کے ماتھے پر تو کبھی اس کے گالوں پر جھکنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس کی بے باکیوں پر وہ اسے گھور سکتی تھی، وہ بھی صرف اتنی ہی جتنی دیر وہ اس کے چہرے پر جھکتا۔ اس کے بعد تو اس کی بےتابیاں پھر سے محبت کی داستانیں سنانے لگتی۔ سب لوگوں کو باہر ہال میں بیٹھا دیکھ کر وہ اس کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا۔ دانین کو دیکھ کر سارے ہی جیسے ساکت ہو گئے تھے۔ دانین بھی انہیں خاموش دیکھ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی عالم کے پیچھے آئی۔ صوفے پر بیٹھے واصف چاچو کو دیکھ کر عالم نے صرف ایک نظر روحان کو دیکھا تھا۔ دانین کے ہاتھ پر اس کے ہاتھ کی گرفت سخت ہو گئی۔ وہ خاموشی سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ عجیب لگا جب نظر صوفے پر بیٹھے اس ساکت و جامد شخص پر پڑی۔ عالم کے ہاتھ پر اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی ہو گئی تھی، جسے محسوس کر کے عالم نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں۔ دانین پتر، یہ واصف شاہ ہے میرا بیٹا، اور یہ روحان میرا پوتا، جس کی وجہ سے تو آج یہاں ہے۔ دادا جان کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ دانین کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ وہ حیران کیسے عالم کو دیکھ رہی تھی، جہاں وہ بالکل خاموش دانین کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامے کھڑا تھا۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of fourth last episode of the novel زیونِ عشقم by Areez Shah. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا
And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. Allah Hafiz.